बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा हज़रात। आज का जो मौजू है वो पिछले मौजू की कंटिन्यूएशन में एक और आयत है फ़ातिमा हज़रात जो हम स्टडी करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो ये था कि हमारे यहाँ जो बाज़ अहम स्कॉलर्स हैं, कंटेम्प्रेरी मुस्लिम स्कॉलर्स, और जिसमें सबसे नुमाया नाम उस्ताद अबुल आला मौदूदी साहब का है, वो इकामत दीन या ये जिम्मेदारी करार देते हैं कि हर मुसलमान जो है उस पर यह फर्ज है कि जैसे कि वो नमाज पढ़ता है, वो रोजा रखता है, वो अच्छे अखलाक से पेश आता है, उस पर यह भी फर्ज है कि वो दीन को नाफिज करने की कोशिश करे किसी मुल्क में अगर वो दीन वहां पे नाफिज नहीं है। और इसके लिए जाहिर है कि वो अकेला तो ये काम नहीं कर सकता। जब अकेला काम नहीं कर सकता तो उसको इसके लिए कोई जमात बनानी चाहिए या पहले से मौजूद किसी जमात में शामिल हो जाना चाहिए। और मजीद वो ये राय रखते हैं कि किसी जमहूरी सेटअप के अंदर ये जो तब्दीली है इसको बैलेट से ही आनी चाहिए। इसके अंदर कोई और जिसे कहते हैं ना कि ज़दोकोब का जरिया या कोई जबरदस्ती का रवैया जो है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस जिस जगह पे जमहूरी तरीके से तब्दीली आ सकती है वहां पे एक जमहूरी पार्टी बना के ही ये तब्दीली लानी चाहिए और ये फर्ज है। और इनकी इस जो एक गैर मामूली आप समझ लीजिए जो शख्सियत का सहर था, उसने इसको इतना ज्यादा इस नुक्ता नजर को इस दुनिया से मनवाया कि आज भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद भी करार देते हैं। और ये शेर आपने अक्सर सुना होगा उन लोगों के जुबान से कि जो इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म या दूसरे लफ्जों में पॉलिटिकल इस्लाम, जिसको हम अब बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, उसके पीछे खड़ा है। यानी पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब ये है कि इस्लाम का सियासी गलबा जरूरी है। और ये सियासी गलबा एक तो है ना आलमी गलबा, वो तो जिहाद के जरिए से होगा, तो उस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं। लेकिन एक उसका गलबा वो है कि जहां मुसलमान बसते हैं, यानी आप एक मुसलमान रियासत में हैं लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं वो दीन के बारे में बेपरवाह हैं या दीन को वो नाफिज नहीं करते या दीन के अहकाम के बारे में वो एक इंडिफरेंट राय रखते हैं, तो वहां पे ये एक यूं समझ लीजिए कि इनकलाबी जिद्दोजहद का वो पैगाम देते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों का फर्ज है कि अगर वो किसी मुसलमान रियासत में रहते हैं जो जमहूरी रियासत है तो फिर वो उसकी नफाज की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैं आपको जो शेर सुनाने लगा था वो ये था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। यानी देखिए इस शेर से उनकी जो पूरी की पूरी कारकर्दगी या मतम नजर है वो वाजे हो जाता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यानी मैं इसलिए मुसलमान हुआ हूँ कि मुझे आपके दीन को सरफराज करना है, आपके दीन को गालिब करना है। और ये गलबा शुरू होगा अपने मुल्क से और फिर ये चलता चला जाएगा और पूरी दुनिया तक इसको मुमतद होना है। तो इसलिए ये एक इतना बड़ा फलसफा है पॉलिटिकल इस्लाम का जो इस वक्त करंट मुसलमानों के जहनों में है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसमें जो दूसरे मजहबी जमातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो देवबंदी हैं या जो बरेलवी हैं या जो शिया हजरात हैं या अहले हदीस हजरात हैं, उनके यहाँ तो आप क्लासिकली इस मौक़िफ़ को नहीं मतलब उनकी उसकी बात कर सुनेंगे। लेकिन मौदूदी साहब का इतना गलबा हुआ है कि मिसाल के तौर पे देखिए बैन अवी तौर पे इखवानुल मुस्लिमून जो हैं जो मिस्र में है, इसी तरह से बहुत सारी और जमातें जो बाद और मुसलमान ममालिक में हैं, वो मौदूदी साहब के इस नजरिए से बहुत गैर मामूली तौर पर मुतासर हुए और उन्होंने भी अपने यहाँ इसी को मकसद बनाया कि हमें दीन को गालिब करना है। चूंकि ये फलसफा कुरान मजीद से उन्होंने अख्ज़ किया, और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि वो पहली बात है कि जिन्होंने इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं मौलाना के जो कंटेम्प्रेरी थे और उनसे सीनियर थे, उनके यहाँ इसकी बाज़गश्त मिलती है। लेकिन मौलाना अबुल मौदूदी साहब ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया और जितनी हमागीर तरीके से, जितना एक्सटेंसिव तरीके से इसको प्रेजेंट किया और जितना ज्यादा उसका पोटेंट इफेक्ट हुआ, वो एक ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल भी जिससे कहते हैं ना कि उसका हम उसको गेज नहीं कर सकते कि अगर हम उसको ये ना जान ले कि उन्होंने कुरान मजीद से अपनी इस राय का इस्तेमाल किया, कुरान मजीद की आयत को पेश किया और गलबा दीन या इनकलाब के जरिए से दीन को नाफिज करना। फिर उसका एक अगला स्टेप था जो उनके आप यूं समझ सकते हैं कि मानवी जो सक्सेसर हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब,
انہوں نے اس کو پھر آگے بڑھایا، اور ان کے ہاں پھر صرف یہی نہیں رہا کہ اگر جمہوری طریقے سے تبدیلی جو ہے وہ اگر لائی جا سکتی ہے تو لائی جائے، بلکہ وہ اس میں آگے بڑھ کے اس کے بھی قائل ہیں کہ اس کے لیے ایکٹیو ریزسٹنس اور اس سے پہلے پیسو ریزسٹنس کے جو مراحل ہیں وہ گزرے، اور اس کے لیے ہم زور استعمال کریں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ استاد ابوالعلا مودودی اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد فلسفہ ختم ہو گیا، نہیں، آج بھی یہ ویسے ہی موجود ہے، اس کے علم بردار موجود ہیں، اور چونکہ یہ ایک دینی پہلو سے ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ جن قرآنی آیات سے وہ اس کا استنباط کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم اسٹڈی بھی کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ شورا کی جو آیت اسٹڈی کی تھی، اقامت دین کی، انقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ وہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے بعض پہلو سمجھنے، لیکن بہرحال وہ اس کا جو خلاصہ تھا وہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اقامت دین جو ہے، جیسے کہ عربی زبان میں اقامت کا لفظ جب بیان ہوتا ہے کسی معنوی حقیقت کے لیے، یعنی جب دین کا جو ورڈ ہے اس پر اقامہ کا جو ورب ہے، جو فعل ہے، جب وہ متعلق ہوتا ہے تو وہاں وہ اس کسی چیز کو برقرار رکھنے کے مفہوم میں آتا ہے، کسی چیز کو اختیار کرنے کے مفہوم میں آتا ہے، اور وہ اس مفہوم میں نہیں آتا کہ اس کو خارج میں نافذ کیا جائے۔ اور یہ نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خارج میں کوئی قرینہ موجود ہو کہ ہم نافذ کریں فلاں پر، یعنی اللہ کا صیغہ موجود ہونا چاہیے کا جو صلہ ہے، اور یا جیسے کہ اس آیت کے آخر میں آیا نا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس سے اس کی میل ہونی چاہیے، اس سے سب کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ ترجمہ یہ کریں کہ وہ دین کو نافذ کرے تاکہ اس میں تفرقہ پیدا نہ ہو، تو ظاہر ہے اس سے تو نفاذ کے بعد تو تفرقہ نہیں پیدا ہوتا، یعنی تفرقہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی رسی کو یا مثال کے طور پہ دین کو اختیار نہ کریں، اور اختیار کرنے کے نہ کرنے کے نتیجے میں آپس میں اختلافات میں پڑ جائیں۔ تو یہ خیر یہ وہ بحث ہے جو آپ پچھلی دفعہ ہم کر بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، میں نے اس کا ایک صرف مختصر تعارف کروایا۔ اسی ذیل میں آج ہم سورہ صف کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے جو اسی اقامت دین کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ جو رسول کا جو مشن ہے وہ دین کو غالب کرنا تھا سرزمین عرب میں، انہوں نے وہ کام کیا، اور وہی کام اب ہم مسلمانوں کو اپنے زمانے میں اپنے اپنے زبانوں میں کرنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنا ہے۔ ان کا مشن کوئی الگ مشن نہیں ہے، ہم اس کے فالوورز ہیں۔ جس مشن کو انہوں نے سرزمین عرب میں پورا کیا، اس کو ہم نے اپنے اپنے شہروں میں پورا، اپنے اپنے ممالک میں پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو عالمی سطح پر لے کے جانا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل اسلام کی جو ایک غیر معمولی اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ انٹلیکچولی یہ ایکسیپٹ ہوا ہے، مسلمان انٹلیکچوئلز ہیں جو اس کو رائے کو مانتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ایک ٹرموائل بھی آپ دیکھتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے۔ اسلام کو ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اسلامو فوبیا جو آپ سنتے آئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک کہ اسلام اپنا سیاسی غلبہ چاہتا ہے ان ممالک میں جہاں وہ موجود ہے، اور پوری دنیا میں بھی۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے حوالے سے تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں جہاد کی آیات کے تحت، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو غلبہ دین جس ملک میں مسلمان پہلے سے موجود ہیں اس میں کیسے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے خود قرآن مجید کی آیات سے۔ تو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور اس میں نے یہ عرض کیا کہ یہ چونکہ استاد ابوالعلا مودودی اور ان کے مانوی جانشین مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جگہ رکھتے ہیں، جس سے جو ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، جو سمجھ لیجیے تفسیر بھی روایا کے جو اسکالرز ہیں، ان کی رائے نہیں ہے۔ یعنی ان کی رائے یہ کہ یہ کوئی اقامت دین ایک فرض ہے، یا دین کو قائم کرنا یا دین کو نافذ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس سے وہ متفق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہرحال اس صدی کا اور پچھلی صدی کا ایک بہت غیر معمولی فلسفہ ہے دین کا جو قرآن سے برآمد کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت تو اقامت دین کی تھی سورہ شورا کی، اور آج سورہ صف کی جس آیت سے اس کے بارے میں استنباط کیا جاتا ہے اس کو ہم سمجھ لیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس کو کیسے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے استاد ابوالعلا مودودی صاحب کا جو ٹیکسٹ جو قرآن کا ہے ان کا جو ترجمہ ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ اس سے پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔
یہ سورہ صف ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت چکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو ہدایت اللہ نہیں کر دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے، یہ اب دیکھیے اصل آیت جس کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ آیت نمبر 9 ہے، اس کے پس منظر میں تھی آیت نمبر 7 اور 8۔ وہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ دیکھیے جو الفاظ ہیں کہ اس کو وہ پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، یعنی جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی اصل میں تو وہ اس کا استنباط یہاں سے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ عرب تک تھا، تو وہاں پھر وہ یہ مراد دیں گے کہ عرب میں دین کا غالب جو غلبہ دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اب ان کی پیروی میں بعد کی امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اچھا خواتین حضرات، اس سلسلے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ مودودی صاحب نے چونکہ اس فلسفے کو بہت غیر معمولی طور پہ جب پریزنٹ کیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنے سائنٹیفک انداز میں پریزنٹ کیا، تو اس میں یہ جو ان کا آغاز ہوتا ہے اس فلسفے کی تشریح کا، وہ ان کی کتاب ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، جو کہ پارٹیشن کے زمانے میں اور اس سے پہلے اس کے حصے لکھے گئے، اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا۔ اس چیز کو پہلی مرتبہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت غیر معمولی طریقے سے انہوں نے اپنی اسی کتاب میں بیان کیا ہے، یہ جو غلبہ دین کا جو کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کتاب تفہیم القرآن تفسیر لکھی ہے تو اس آیت کو انہوں نے وہاں بھی اسی طرح سے تشریح اس کی ہے، اور تشریح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ آیت اصل میں 3 جگہ پہ آئی ہے قرآن مجید میں، یعنی بالکل ذرا الفاظ کے الٹ پھیر سے۔ ایک دفعہ سورہ توبہ میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ فتح میں آئی، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے، سورہ فتح 48 نمبر سورہ ہے، اور یہ سورہ صف میں آئی ہے جو 61 نمبر سورہ ہے۔ تو الفاظ کا ذرا سا سمجھ لیجیے الٹ پھیر ہے، ورنہ الفاظ جو جنرلی مطلب ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور مودودی صاحب نے تینوں پہ جو نوٹ لکھے ہیں ان تینوں مقامات پہ اپنی تفسیر میں، اس میں رسول کے اس مشن کو بیان کیا ہے، اور اس کی توضیح جیسے کہ میں نے کہا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس جگہ پہ کی ہے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ یہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ان کی کتاب ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وہاں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے ان کی مراد کیا ہے۔ یہ جو یہاں سے ہم پڑھیں گے بالکل آخر سے، یہ جو آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ وہی آیت ہے۔ یہ اصل میں جو اقتباس یہاں سے لیا گیا ہے یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے تعبیر کی غلطی، آپ نے سنا ہوگا اس کا۔ تعبیر کی غلطی میں انہوں نے یہ نقد کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ جو پہلا بہت غیر معمولی جو تنقید تھی استاد ابوالعلا مودودی صاحب پہ وہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی، اور یہ جو تنقید تھی یہ ان کے اور مودودی صاحب کے ہاں ایک خط و کتابت کے سلسلے میں کے طریقے پہ جاری رہی۔ مودودی صاحب نے مولانا وحید الدین خان صاحب کے مطابق کوئی تسلی بخش جواب ان کو نہیں دیا، اور پھر جب کتاب یہ چھپی تو اس میں پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ مولانا کی وہ خط و کتابت کا بھی کچھ حصے چھاپے، پھر اس کے علاوہ جو مولانا کے جو دوسرے اکابرین سے ان کی خط و کتابت ہوئی ہے اس موضوع پہ ان کو بھی چھاپا، اور پھر یہ تنقید کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ابوالعلا مودودی صاحب نے اس فلسفے کو قرآن مجید سے برآمد کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس انداز سے کسی اور ماضی کے اسکالر نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ماضی کے اسکالرز جو جتنے بڑے اسکالر ہیں، جیسے مثال کے طور پہ طبری ہیں یا زمخشری ہیں یا رازی ہیں یا آلوسی ہیں، ان سب کو کا حوالہ دے کے بتایا کہ کسی نے بھی ان آیات سے یہ جو آیت سے استنباط نہیں کیا کہ دین کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا سوسائٹی کے اندر یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
تو یہ اقتباس جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے، یہ اصل میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب تعبیر کی غلطی میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو میں نے یہ ایکسپلین اس لیے بھی کیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہی وہ پہلی شخصیت ہے، ابھی ان کا چند سال پہلے انتقال بھی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اس طریقے سے نقد کیا اور اس تنقید کو ایک بہت عمدہ اور علمی انداز سے ہمارے تک پہنچایا. تو یہ دیکھیے، یہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں ایک اور اقتباس نقل کروں گا جس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس نقطۂ نظر کو بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ کون سا نقطۂ نظر؟ یہ جو غلبہ دین کا ہے. اسلامی نصب العین کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، یعنی یہ وہی اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے. اس سوال کا جواب قرآن مجید میں کچھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے جو کچھ دیا گیا ہے. آیت انہوں نے کوٹ کی ہے، وہی اس کا ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی کو انہوں نے آگے اس کو بیان کیا ہے اور پھر اس کو ایکسپلین کیا ہے. ہم اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس آیت میں الہدا سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے. انفرادی برتاؤ، خاندانی نظام، سوسائٹی کی ترکیب، معاشی معاملات، ملکی انتظام، سیاسی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی زندگی کے لیے صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے. یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے. دوسری چیز جو اللہ کا رسول لے کر آیا ہے وہ دین حق ہے. جو آیت دیکھیں نا کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ خدا کی تشریح انہوں نے پہلے کر دی ہے. وہ دین الحق، دوسری بات ہے دین الحق. جو کہتے ہیں کہ دین کے معنی اطاعت کے ہیں. کیش اور مذہب کے لیے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا اصل معنی موضوع لہو نہیں، بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال و عمل کے ایک سسٹم کی تحت کی اطاعت کرتا ہے. یہ مولانا مودودی کا خاص فلسفہ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دین کا جو ورڈ ہے وہ اصل میں اطاعت کے لیے ہے. ان کا جو پیراڈائم ہے وہ اطاعت کا پیراڈائم ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دین اطاعت کا نام ہے، سبمیشن کا چونکہ نام ہے. اس کے اندر جو پرستش کا جو ایلیمنٹ ہے یا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو ایک اور جگہ اس کو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورنہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی لگتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی میں ہے، اسٹیٹ کے معنی میں یعنی ریاست کے مفہوم میں ہے. وہ کہتے ہیں دین کا وہی مطلب ہے جو ریاست ہے. لوگوں کا کسی بالا تر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ اسٹیٹ ہے. یہی دین کا مفہوم بھی ہے. اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی، خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی اور اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے. یہ دیکھیے، یہ بات ہے جو بیان کریں کہ دین کا جو لفظ ہے وہ اصل میں اصلاً اس کے اندر جو بندگی کا جو پہلو ہے، پرستش کا پہلو ہے، ضمنی ہے. اصل چیز اطاعت ہے. بس در حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے. اسٹیٹ کا نظام لے کے آیا ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیے وہ آگے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنی اصل جو ان کا مقصد ہے بیان کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت یعنی دین کو اور اس قانون حیات الہدا کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی پورے جن سے دین پر غالب کر دے. اور پوری جن سے دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر جن جن صورتوں سے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب جن سے دین کی مختلف انواع ہیں. اب یہ ہے دیکھیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. بیٹے کا والدین کی اطاعت کرنا، بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا، نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا، ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا، رعیت کا حکومت کی اطاعت. دیکھیے انشاء پردازی کا ان کا کمال ہے، کتنا عمدہ طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. رعیت کا یعنی رعایا ہے کا حکومت کی اطاعت کرنا، پیرووں کا پیشواؤں اور لیڈروں کی اطاعت کرنا، یہ اور ایسی بے شمار اطاعتیں بحیثیت مجموعی ایک نظام اطاعت بناتی ہیں. اور اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے نظام اطاعت یعنی اپنے تمام اجزاء، اب وہ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ پورا ایک جو نظام وہ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کو اس اطاعت کے تحت اس چیز کو انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے سمیت، یعنی اس پوری اطاعت سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے ماتحت ہو جائے. تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں، ان سب کو منضبط یعنی ریگولیٹ کرنے والا ایک اللہ کا قانون ہو، اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطۂ قانون کی حدود سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے. اب دیکھیے وہ اس کو لکھتے ہیں کہ یہ رسول کا مشن ہے، یہ رسول کا مشن ہے کہ وہ اس اطاعت کا جو پورا سسٹم ہے اس کو سیٹ اپ کرے
اور رسول کے اس مشن کو پورا کرنے پر معمور ہے، یعنی اس کی وہ مقرر کیا گیا ہے، خواہ شرک کرنے والے اس پر کتنی ہی ناک منہ چڑھائیں، یعنی ظاہر ہے مشرک کرنے والے جتنے مرضی اس پہ اعتراض کریں، یہ اس کو کر کے رہنا ہے۔ شرک کرنے والے کون ہیں، اب وہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو شرک کرنے کی تفصیل ہے یہ ہمارے براہ راست متعلق نہیں ہوتی بحث سے، کیونکہ ہم اس وقت صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کا اس میں مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا وحید الدین خان کا جو آگے کا حصہ ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ تو رسول کا مشن ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو رسول کا مشن ہے وہ ہمارا مشن نہ ہو۔ تو مودودی صاحب چونکہ اسی کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن ہے اور اللہ کی طرف سے ہر مسلمان اس مشن پہ معمور ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک کام پیغمبر نے کر دیا، ایک کام اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا ہے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر باقی مسلمان اس کو فالو نہ کریں۔ وہ دین کو غلبہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے غلبہ قائم کیا، اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں، ان کی سیرت میں دیکھتے رہتے ہیں، قرآن سے بھی اور ان کی اپنی سیرت اور حدیث سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کس طرح سے مکے میں انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر مدینے میں جا کے انہوں نے دین کو ایک مجموعی حیثیت اور ایک اسٹیٹ اور اطاعت کے مفہوم کے اس پیراڈائم انہوں نے لیا۔ اطاعت ہی کے پیراڈائم ہے جس کی وجہ سے دیکھیے ان کے ہاں جو اپوسٹسی ہے یا ارتداد ہے، یعنی اگر آپ ارتداد کی سزا کو کہتے ہیں نا، اگر ہم موت دیتے ہیں تو اس کی وجہ بھی انہوں نے اسی طرح سے ایکسپلین کی کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہائی ٹریزن ہے، یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے۔ تو وہ ارتداد کو، یعنی اگر آپ نے دین، کیونکہ دین ان کے ہاں اصل میں اطاعت ہے، دین ان کے ہاں ہے ریاست کی فرما برداری، تو اگر آپ نے ریاست کی فرما برداری نہیں کی، دین چھوڑ دیا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی، ریاست کے خلاف ہائی ٹریزن کے آپ مرتکب ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ اپوسٹیٹ کہلاتے ہیں، آپ مرتد کہلاتے ہیں، اور ہائی ٹریزن کی جو سزا ہے وہ موت ہے۔ تو دیکھیے وہ کنسسٹنٹ ہیں اپنے اپلیکیشن میں، اور چونکہ انہوں نے اس اطاعت کے پیراڈائم کو ہی اصل بنایا ہے، دین کا مفہوم ہی انہوں نے یہ لیا ہے، تو اس کے بعد پھر جب یظہرہ علی الدین کلہ کی جو بات آتی ہے، یظہرہ کا مطلب ہے غالب کرنا، اظہار دین، اظہار عربی زبان میں اس مفہوم میں آتا ہے کہ کسی چیز کو نافذ کرنا، کسی چیز کو غلبہ دے دینا، یہ اردو کا اظہار نہیں ہے۔ تو اظہر جو ہے وہ جب اس طرح سے آتا ہے عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نافذ کرنا، کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دین کو، یہ اس نظام اطاعت کو امپلیمنٹ کرنا ہے تمام ادیان پہ۔ تو یہاں اب ہم ظاہر ہے کہ تھوڑا ایک پاز لے کے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے تعویل کی ہے اس پہ لغوی لحاظ سے بھی اور قرآن مجید کے پورے سیاق و سباق کے لحاظ سے کیا تنقید ہے جو کی جاتی ہے۔ ایک تنقید تو وہ ہے جو استاذ وحید الدین خان صاحب نے کی ہے، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس میں انہوں نے جو بنیادی نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دین کا جو اصل پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اپنی ذاتی اصلاح کرنی ہے۔ دین کا جو اصل مخاطب ہے وہ فرد ہے، فرد کی اصلاح ہے۔ خارج میں سوسائٹی کی اصلاح کا جو سلسلہ ان آیات سے پیدا ہوتا ہے، اس میں استاذ ابو العلا مودودی نے ان کے بقول ترتیب الٹ دیا ہے، یعنی وہ خارج سے داخل کی طرف آتے ہیں، جبکہ دین اصل میں داخل سے خارج کی طرف ہے۔ وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے، وہ آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ کام سوسائٹی کے اندر کرنا ہے، یعنی اس کو آپ کو مذہبی فریضہ قرار نہیں دیتا۔ تو یہ ان کی تنقید ہے جو انہوں نے بیان بھی کی، اور جو ان کا دوسرا کنٹریبیوشن ہے جو آپ ان کی کتاب تعبیر کی غلطی میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ اسلاف جتنے ہمارے اہم اسکالرز گزرے ہیں تفسیر میں روایا کے، ان کو انہوں نے کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے مودودی صاحب یہاں پہ اپنی جو اسلاف سے کٹ کے ایک نئی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جو پہلی مرتبہ ہمارے ہاں کی جا رہی ہے۔ اور میں آگے بڑھ کے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر کوئی پہلی مرتبہ بھی یہ بات کرے، اس لیے کہ انسان کے سامنے مختلف پہلو کھلتے ہیں، تو پہلی مرتبہ کا ہونا تو کوئی تنقید نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ وہ تنقید کے اندر جو استدلال کیا گیا ہے وہ کتنی وقت رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے صرف ہسٹوریکلی اس کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی ہمارے باقی مفسرین ہیں وہ اس آیت سے غلبہ دین یا اظہار دین یا امپلیمنٹیشن آف ریلیجن کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے، تو یہ ان کا انداز ہے۔ تو میں اب چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے اپنے استاد، آپ لوگوں کے بھی استاد ہیں جاوید احمد احمدی صاحب، انہوں نے اس پہ جو تنقید کی ہے اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس پہ انہوں نے قرآن کے سیاق و سباق سے بھی تنقید کی ہے اور لغوی لحاظ سے بھی، لنگوسٹکس کے لحاظ سے۔ فرائی اسکول جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو دو بڑے ہال مارکس ہیں، ایک یہ ہے کہ آیت کو اس کے موقع اور محل کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا، اور دوسرا
زبان کا جو دامن ہے اس کو پکڑ کے چلنا، اور زبان کی جو باریکیاں ہیں، زبان کے جو اہم پہلو ہیں، ان کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کا جو اس پہ نقد ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب برہان میں کیا ہے، اور آپ اس کا کچھ حصہ دیکھ چکے ہیں پہلے آیت اقامت دین کے تحت، لیکن جو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب برہان میں، جہاں سے انہوں نے آیت کو شروع کیا ہے، وہ یہاں سے ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا آپ یہاں سے پڑھ لیجیے، اس مضمون کا نام ہے تعویل کی غلطی۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی دو آیات ہیں جنہیں اس زمانے میں بعض اہل علم نے غلبہ دین کے لیے اپنی جد و جہد کا ماخذ قرار دیا ہے۔ آبویسلی انہوں نے یہاں نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ استاد ابو العلا مودودی اور ان کے بعد مرحوم ڈاکٹر سار احمد کی طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر اسی بنیاد پہ فرائض دین میں ایک فریضہ اقامت دین کا اضافہ کر دیا ہے۔ ان آیات کی تعبیر ہمارے نزدیک عربیت کی روح سے محل نظر ہے، یعنی ان کے نزدیک کریکٹ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے مدعا کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم اپنی تحقیق بعد دلائل یہاں پیش کریں۔ وہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت کو تو ہم نے پچھلے ہفتے اسٹڈی کر لیا، یہ دوسری آیت ہے وہی سورہ صف کی جو ہم نے آج اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، جس میں جو اس پہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نئے فرض کا اضافہ ہے، یعنی ایک نئی آبلیگیشن کا اضافہ ہے جو مودودی صاحب کر رہے ہیں، کہ اقامت دین کی جد و جہد وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اقامت دین کی اس جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا، اپنا کردار، اپنا رول نہیں ادا کرتا، تو پھر وہ اصل میں ایک فرض کے ترک کا مجرم ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے دین پہ عمل نہیں کیا، اس نے نماز روزے تک اپنے اور اخلاق کو اپنے دین تک رکھا ہے، لیکن جو اس کا اجتماعی پہلو ہے کہ اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے، تو وہ اس کا تارک قرار پائے گا، اس کا وہ یعنی اس کو چھوڑنے والا قرار پائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو فریضہ اقامت دین ہے، دین کو نافذ کرنے کا جو فرض ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پہ ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے on each and every individual. If he is not fulfilling this responsibility, then he'll be answerable before God. تو اس وجہ سے یہ اہم ہے کہ اس فلسفے کی جو ہم بنیاد ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ جو آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت پہ غور فرمائیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی سنت بیان فرمائی ہے جس کا ذکر رسولوں کے بعد میں ایک قطعی قانون کی حیثیت سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کی حجت قوم پر جب پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قوم پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کے مقابلے میں ناکام ہو جائے، لیکن رسول ہر حال میں اپنی قوم پر غالب آتا ہے۔ اس کو انہوں نے نوٹ لکھا ہے کہ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری پر فائز کرتے ہیں کہ انہوں نے بہرحال دین کو غالب کرنا ہے، یعنی دین کا جو سوسائٹی کے اندر غلبہ ہے اس کو قائم کرنا ہے، لیکن رسول ہر حال میں اپنے قوم پر غالب آتا ہے۔ عام اس سے کہ یہ غلبہ اس کی زندگی میں حاصل ہو جائے یا اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے اعوان و انصار کو حاصل ہو جائے، جیسے حضرت مسیح کو حاصل ہوا تھا۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، اور اس کے لیے وہ سورہ مجادلہ کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہر حال میں غالب ہوں گے، بے شک اللہ قوی و عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ یہ سنت آپ کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ آپ کے صحابہ کو بصراحت بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قوم یعنی مشرکین عرب پر لازماً غالب ہو کے رہیں گے، اور سورہ فتح میں اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اور اگر یہ منکرین یعنی کفار قریش تم سے جنگ کرتے تو لازماً مغلوب ہو کر پیٹ پھیرتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ اب اس سنت کی انہوں نے پھر آگے تفصیل کی ہے۔ اس تفصیل کو آپ ان کے ہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، میں اس کو فی الحال اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ بتانے کے لیے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پوری جدوجہد ہے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس اینگل سے مودودی صاحب نے دیکھا ہے کہ یہ دین کے غلبے کی کوئی جدوجہد ہے، یا یہ دین کو سوسائٹی پہ نافذ کرنے کا ایک فرض ہے جو کہ
रसूलों पर या जो कि इंसानों पर अल्लाह ताला ने आयत किया है। बल्कि जैसे कि आपने ये यहाँ देखा कि वो ये कहते हैं कि ये एक सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की प्रैक्टिस है, अल्लाह की सुन्नत है, इंसानों की नहीं है। ये अल्लाह ये काम करते हैं कि अपने रसूलों की जिंदगी में मुनकरीन हक का इस्तीसाल करते हैं। यानी मुनकरीन हक का क्या मतलब है? जो कि सच्चाई को का इनकार करते हैं। अगर वो जानते बूझते सच्चाई का इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला फिर मुनकरीन हक पर अल्लाह ताला अपनी पनिशमेंट नाजिल करते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखिए यही वो काम है जो आखिरत में अल्लाह ताला ने करना है, और दुनिया में वो ये काम करेंगे, रसूलों की जिंदगी में करते हैं। और रसूलों की जिंदगी में करने के नतीजे में जब रसूल अल्लाह के नुमाइंदे के तौर पे आता है, अपनी कौम को मुखातबत ज़ाहिर बख्शता है, उनसे मुखातिब होता है, और उस मुखातबत के नतीजे में अगर कौम जानते बूझते इनकार कर देती है तो दुनिया में उस पर अजाब आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ये अजाब आया और रसूलों की जिंदगी में, वह आमतौर से आसमानी अजाब थे, और कौम ने जब जानते बूझते इनकार कर दिया तो उस अजाब का शिकार हो गई। और उसके बाद आमतौर से जो कानून मालूम होता है वो ये है कि अल्लाह ताला मुश्रिकीन, वो लोग जो जानते बूझते हक का इनकार कर देते हैं और शिर्क पर इस्रार करते हैं, उनको तो नीस्त नाबूद कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, जैसे कि आद और समूद के मामले में हमने देखा। अलबत्ता जो तौहीद परस्त हैं उनको अल्लाह ताला ये मौका देते हैं कि वो जिंदा रहें और अपने मजहब पर जिंदा रहें, लेकिन जेर दस्त बन के रहें। और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो अहले किताब थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर तौहीद परस्त थे, मुशरिक नहीं थे, तो उन पर कत्ल की सजा नाफिज नहीं की गई, उनको सजा नहीं दी गई, बल्कि उनको जिजिया दे के एक रियासत के जेर दस्त रहकर जिंदा रहने का मौका दिया गया। तो ये जो पूरी की पूरी सुन्नत है, ये स्टैब्लिश सुन्नत यानी स्टैब्लिश प्रैक्टिस है जो रसूलों के बारे में है। यानी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो मैं करता हूं कि दुनिया में सजा दे देता हूं और दीन का गलबा कायम करता हूं, ये रसूलों के बारे में है, ये इंसानों के बारे में है ही नहीं। एक मतलब आप फिर आप देखिए इसको, जो आयत को दोबारा देखिए जो उन्होंने कोट की है कि ये सुन्नतुल्लाह लती कद खलत मिन कब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। यानी इससे पहले जो आयत है वो ये है कि अगर ये मुनकरीन कुफार कुरैश तुमसे जंग करते तो लाजमन मगलूब होकर पीठ फेरते और फिर ना कोई कारसाज पाते और ना मददगार। यानी इनके लिए मुकद्दर था कि ये हाथ थे। सूरह यूनुस में इसको इस तरह से बयान किया कि लिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजा है। फइज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिल क़िस्त, जिनका रसूल आ जाता है तो फिर उनका फैसला अदल के साथ कर दिया जाता है और उसमें कोई कोई कमी नहीं की जाती। हम ला युज़लमून, कोई जुल्म नहीं किया जाता, ज्यादती नहीं की जाती। गोया कि ये एक रसूलों के बारे में यानी अल्लाह के जो मैसेंजर्स के बारे में एक डिवाइन प्रैक्टिस है विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड देम। जो गलती हुई है कुरान के सियाक को ना समझने की कि वो ये है कि जो रसूल की जिंदगी का उसको मकसद बना दिया, मिशन बना दिया, तो ये अव्वल तो मिशन उनकी जिंदगी का है नहीं। उनका जो मिशन है वो दीन देकर उन लोगों की पाकीज़गी और उनके तज़किये को मुखातबत बनाना है और उनको पाकीज़ा इंडिविजुअल बनाना है। जहां तक ये जो गलबा दीन की पूरी सही हमें नजर आती है, कुरान मजीद में नजर आता है कि रियासत मदीना बनी, उसके बाद सहाबा कराम ने जहाद किया और रोम ईरान को फतह किया। इसके पस मंजर में ये ऐसा हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई दीन को गालिब करना मकसूद था, नहीं, ये एक उसका बाय प्रोडक्ट है। असल चीज ये थी कि जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया है उनको सजा देना, तो मुनकरीन हक को सजा देना जो अल्लाह ताला ने क़यामत में वैसे ही करना है, उसकी झलकियां दिखाई उन्होंने दौर रिसालत के अंदर। ये छोटे छोटे लेसर डेज ऑफ जजमेंट या छोटे छोटे क़यामतें बर्पा की ताकि वो उस बड़ी क़यामत में दलील बन सके। और ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इट डज नॉट रिलेट टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो ये वो वजह है, वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे उनसे गलती हुई है कि कुरान मजीद इसको सुन्नतुल्लाह रिगार्डिंग प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, अल्लाह की प्रैक्टिस है। अल्लाह की प्रैक्टिस कभी ऐसे नहीं हो सकती कि उस प्रैक्टिस के बारे में आप ये कहें कि ये अब हमारा मिशन बन गया। नहीं, खुदावंद ताला की जो प्रैक्टिस है वो उन्होंने अपने रसूलों के जरिए से पूरी की। वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस थे अल्लाह की तरफ से, उन्होंने उस जस्टिस का निफाज किया। ना वो दीन फैला रहे थे, ना वो गलबा दीन की जिद्दोजहद कर रहे थे, वो मुनकरीन हक को सजा दे रहे थे। उस सजा का तरीका ये था कि पहले आसमानी अजाब आते थे और उसके बाद उनको मगलूब किया जाता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बाद सहाबा ने मगलूब किया कि वो जेर दस्त बन के रहे। तो ये जेर दस्त बन के रहना एक सजा है, ना कि कोई दीन के गलबे की जिद्दोजहद। ये एक बड़ी बुनियादी चीज है, इसको उन्होंने अपने इस मजमून में स्टैब्लिश किया है। मैं इसका बकिया हिस्सा आप लोग आराम से बाद में पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं उनका एक ऐसा हिस्सा पढ़ने लगा हूं जहां पे उन्होंने
आगे जाके इस पर एक लिंग्विस्टिक तनकीद की है इस पूरी आयत पर, इसकी इंटरप्रिटेशन पर, कि जैसा कि मौदूदी साहब ने की है। और ये बताया है कि देखिए कि कुरान मजीद के जो अपने सबाक के लिहाज से इस जो आयत है उसके अंदर, यानी एक तो सियाक है ना, सियाक का मतलब वो है जो मैंने अभी कानून आपके सामने प्रेजेंट किया, जो पूरे कुरान में बयान हुआ है, जो पूरे कुरान मजीद के अंदर है। अब वो कहते हैं कि इस आयत का भी जरा तज्जिया कीजिए, तो इस आयत के तज्जिए को भी आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि आयत का तज्जिया कीजिए, इसमें लियुज़राउ की ज़मीर मरफू का मर्जा कवायद ज़बान के मुताबिक अल्लाह और ज़मीर मंसूब का मर्जा अल हुदा यानी दीन अल हक। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अजहरा जो है ये फेल है ना, जो हर फेल का कोई करने वाला होता है, यानी कोई वो फेल करेगा, और एक ऐसी शख्सियत होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वो फेल वाकई होता है। तो यहां वो ये कह रहे हैं कि कवायद ज़बान के मुताबिक अल्लाह जो है वो ज़मीर मरफू है, यानी युज़रा की जो फाइली ज़मीर है, यानी जो करने वाला है इस फेल को, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गालिब करेगा कौन? अल्लाह। तो इसमें जो फाइल है वो अल्लाह है, और जो मंसूब ज़मीर है यानी जो मफूल की ज़मीर है वो खुदा है। तो किस चीज को करेगा? वो खुदा को, और खुदा ही असल में दीन हक है। यानी हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा के अंदर दीन हक और अल हुदा जो है ये कोई अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि वो हिदायत यानी दीन हक को यानी इस मकसद के साथ भेजा है। और दीन हक यानी अद्दीन कुल्लही, चूंकि वो वलौ कारिहल मुशरिकून का मातूफ अलैह है। मातूफ अलैह का क्या मतलब है कि ये उससे पहले आया है। यानी मैं आपको थोड़ा सा आयत को सामने रख के, ताकि आपके सामने वो आ जाए। ये दीन कुल्ले ही, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं कर्सर बता रहा हूं, जब हम वाव के साथ दो चीजों को बयान करते हैं ना, अतफ कहते हैं। वाव का क्या मतलब है? ज्वाइन करना, इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। तो इसी को अतफ कहते हैं अरबी जबान में, किसी दो चीजों को मिलाना और के मफहूम में। तो ये जो चीज पहले आती है अद्दीन कुल्ले ही, आप देख रहे हैं ना, तो जो पहले ज्वाइन की जाती है उसको कहते हैं मातूफ अलैह, जिस पर अतफ किया गया, जिस पर ज्वाइन किया गया, जिस पर मिलाया गया। और वलौ कारिहल मुशरिकून, जो वाव के बाद दूसरा एक्सप्रेशन होता है, उसको कहते हैं मातूफ, यानी जिसको मिलाया गया। मातूफ अलैह जिस पर मिलाया गया, यानी जिस पर अतफ किया गया। और जो चीज अतफ की गई वो क्या है? वलौ कारिहल मुशरिकून। तो वो ये टेक्निकल टर्म है, सिर्फ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले उन्होंने ये बात बयान की कि युज़राहु में फेल का जो फाइल है वो कौन है? अल्लाह मियां है। यानी अरसला में भी और युज़रा में भी यही है। युज़राहु का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उस दीन को गालिब करने के लिए भेजा पैगंबर को। हु किस चीज को है? हु ज़मीर मंसूब है, यानी मफूली ज़मीर है, वो दीन अल हक है। यानी इस दीन हक को गालिब करने के लिए भेजा तमाम दिनों पे। और दीन कुल्ली ही है, वो कहते हैं मातूफ अलैह है। यानी ये जो है दीन कुल्ली का मतलब क्या है? जिस पर ज्वाइन किया जा रहा है एक्सप्रेशन को, वो क्या है? वो लौकारिहल मुशरिकून। तो मातूफ अलैह क्या है? अद्दीन कुल्ली। और मातूफ क्या है? वो लौकारिहल मुशरिकून। यानी वाव से पहले जो चीज होती है वो होती है मातूफ अलैह, जिस पर अतफ किया जाए। वाव के बाद जो चीज होती है वो कहते हैं मातूफ, जो अतफ की जाती है, यानी जिस पर अतफ की जाती है और जो चीज अतफ की जाती है। इस बात को अब आप जहन में रखिए, जिसको यानी उन्होंने सिर्फ टेक्निकली बयान किया है ताकि आप उसके पस मंजर से वाकिफ हो जाएं। अब ये है, वापिस समझ जगह पे आ जाते हैं। वलौ कारिहल मुशरिकून का मातूफ अलैह है, यानी वही वाली बात है कि दीन कुल्ली पहले आया है, कि चूंकि वलौ कारिहल मुशरिकून का मातूफ अलैह है। और अल मुशरिकून की ताबीर कुरान मजीद में हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मुशरिकीन अरब के लिए इख्तियार की जाती है। इसलिए अद्दीन का अलिफ लाम अरबियत की रू से लाजिमन अहद के लिए है। यानी अद्दीन से मुराद अब सारे दीन नहीं हो सकते, बल्कि ये दीन, यानी यहाँ के जो दीन है, सरजमीन अरब के जो दीन है, वही मुराद होंगे। चुनाचे तमाम अदियान से यहाँ सरजमीन अरब के तमाम अदियान मुराद हैं। इस तज्जिए के लिहाज से आयत के माना हम इस तरह बयान करेंगे। अब वो उसकी मजीद तशरीह कर रहे हैं। यानी अब चूंकि दीन का जो लफ्ज है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्होंने अहद का जो अलिफ लाम है और मुशरिकून की इस्तिलाह बयान की है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, लेकिन पहले जरा देखिए उसको तर्जुमा वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इस तज्जिए को सामने रखें तो इसका सही जो आयत का की तालीफ होगी वो क्या होगी कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत यानी दीन हक के साथ भेजा। हिदायत और दीन हक कोई अलग चीज नहीं है, यानी उसी का इसको कहते हैं। ये वाव जो है ये बयान की है, यानी पिछली बात ही को की वजाहत कर रही है। और रसूल को दीन हक के साथ भेजा ताकि वो इस दीन को सरजमीन अरब के तमाम अदयान पर गालिब कर दे। अगरचे कि ये बात
इन मुशरिकों को कितनी ही नागवार हो। देखिए इन मुशरिकों का जो वर्ड है ये अलिफ लाम जो अल मुशरिकून पे आया है, और अद्दीन कुल्लिही का जो अद्दीन है यहां मुराद दुनिया के तमाम अदयान नहीं है बल्कि सरजमीन अरब के तमाम अदयान है। ये मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूं कि वो अहद के अलिफ लाम से किस चीज को मुराद ले रहे हैं, और उनकी इसमें जो तशरीह है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं मजीद। या आयत को मैं दोबारा आपके सामने लेके आता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब वो ये कह रहे हैं, ये सबसे पहले निगाह रखिए वर्ड अल मुशरिकून पे, और वो ये कहते हैं कि अरबी जबान में और कुरान मजीद की अरबी के अंदर खास तौर से जो अल मुशरिकून का जो वर्ड है ये दुनिया के मुशरिकीन के लिए बोला नहीं जाता, ये अरब के मुशरिकीन के लिए बोला जा रहा है। यानी अरबों में जो मुशरिकीन पाए जाते थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, जो कुरैश थे, जो बनी इस्माइल से ताल्लुक थे, ये उनके लिए कुरान मजीद में एक इसम अलम बन गया। यानी अल मुशरिकून जब बोलते हैं तो उससे आप किसी हिंदू को मुराद नहीं ले सकते, इसी दुनिया के किसी शिर्क करने वाले को मुराद नहीं ले सकते। अल मुशरिकून असल में बनी इस्माइल के अंदर वो लोग के जो मक्का में आबाद थे, जिनको हम जानते हैं कि सरजमीन अरब के वो में आके उन्होंने उनको आबाद किया और शिर्क में गलतान हो गए थे, ये वो कौम मुराद है जिनको बनी इस्माइल कहते हैं। उनका जो सबसे नुमाया ग्रोह था कुरैश, वो मुराद है। तो जब अल मुशरिकून का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और उस पर अलिफ लाम आ गया है अल मुशरिकून का, तो वो अब वहां तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि दुनिया के सारे मुशरिक। अलिफ लाम जैसे कि किसी चीज की का इख्तिसास पैदा करते हैं, इख्तिसास का मतलब है तखसीस पैदा करता है, उनको स्पेसिफाई करता है। तो अब मुराद है कि दीज पॉलिथीस्ट्स, दीज आइडोलेटर्स, दीज मुशरिकीन, क्योंकि मुशरिकीन तो अब दुनिया के मुशरिकीन मुराद नहीं है बल्कि ये मुशरिकीन जो अरब में आबाद है ये मुराद है। तो जब अल मुशरिकून का वर्ड आ गया, वो कहते हैं कि ये मातूफ हुआ है किससे? अद्दीन कुल्लिही पे। यानी ऐसा ही है ना, हुवल्लज़ी अरसलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ये मातूफ है वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के इन मुशरिकों पे नागवार क्यों ना गुजरे। तो जैसे ही इन मुशरिकों का तर्जुमा करेंगे तो फौरन के फौरन असल में फिर अब अद्दीन कुल्लिही से मुराद दुनिया का अदयान नहीं हो सकते, वो फिर सरजमीन अरब के अदयान होंगे, क्योंकि मुशरिकीन तो सरजमीन अरब से यहाँ मुतल्लिक है, बनी इस्माइल यहाँ मुराद है, यहाँ दुनिया के मुशरिकीन मुराद ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अलिफ लाम अहद का है। अद्दीन पर वो कहते हैं अलिफ लाम अहद का क्या मतलब है कि अब वो डिफाइन कर रहा है, वो जिन्स का नहीं रहा। देखें दुनिया अरबी जबान में जो अलिफ लाम है उसकी दो बुनियादी किस्में हैं, जो ग्रामेरियंस है वो दो किस्में बयान करते हैं, उसके बाद उसकी तफसील की गई है। एक होता है जिन्स का अलिफ लाम। जिन्स का क्या मतलब है? जो जेनरिक होता है। मैं जब कहूंगा द ट्री, द ट्रीज आर फ्रेश, तो मैं असल में या मैं ये कहूंगा कि द ट्रीज ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये आप जेनरिक में बात कर रहा हूं कि सारे के सारे दरख्त हैं वो जमीन से उगते हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा दैट ट्री या दिस ट्री या दोस ट्रीज, अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। स्पेसिफाई जब किसी को चीज को किया जाता है तो हम कहते हैं ये अहद है। जब स्पेसिफाई नहीं किया जाता बल्कि सारी स्पीशीज के लिए बोला जाता है तो मैं कहता हूं ये जिन्स है। तो स्पीशीज का जो अलिफ लाम है वो जिन्स का अलिफ लाम होता है। जब स्पेसिफाई करना हो किसी खास कैटेगरी का तो हम कहते हैं अहद का अलिफ लाम है। तो उस्ताद अब ये बता रहे हैं कि देखिए कि वलौ कारिहल मुशरिकून चूंकि मातूफ है, यानी इसको ज्वाइन किया गया है, और मुशरिकून से मुराद अरबी के मुशरिकीन है। पूरे कुरान मजीद में अरबों के अलावा किसी के लिए बोला नहीं जा सकता जो मुशरिकीन अरब है। तो अब दीन कुल्लिही यानी अद दीन कुल्लिही है ना, तो अद दीन है, यहाँ पे अलिफ लाम है दीन के ऊपर। तो अब यहां अद दीन से मुराद दुनिया के तमाम दीन नहीं हो सकते, अब मुराद होंगे वो दीन के जो अरब के दीन है, क्योंकि वो मुशरिकून वहां पे अरबी के तो मुराद है, दुनिया के मुशरिकून वहां मुराद नहीं है। तो इस वजह से ये अहद का अलिफ लाम, ये जिन्स का अलिफ लाम नहीं है। यानी अगर जिन्स का अलिफ लाम होता है, जेनरिक होता है, तो उसका मतलब होता है कि तमाम दुनिया के दीनों पर गालिब करते हैं। तो कहते हैं अब ये मतलब नहीं लिया जा सकता, अरबियत के खिलाफ ये मतलब लेना गलत होगा, अरबियत के मुताबिक नहीं होगा। यहां अब ये अहद का है, मुराद ये है कि इस दीन पर या ये अदयान जो यहां पाए जाते हैं इन पर, जहां पे ये मुशरिकीन बसते हैं, इन पर इसको गालिब कर दिया जाए। और अरबी जबान की रूह से हम इसको किसी और मुशरिक पर या किसी और दीन पर जो अरब के बाहर पाया जाता है वो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये बात है उनकी जो उन्होंने नक़द किया है। मैं अगर पूरी बहस का जो हमने अभी तक किया तो खुलासा करूं तो ये होगा कि उस्ताद अबुल अला मौदूदी ये कहते हैं कि असल में ये गलबा दीन का एक मंसूबा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कि आपने इस मिशन की तकमील करनी है, मामूर किया गया, उनको डिप्यूट किया गया कि आपने दीन को गालिब करना है। इसके लिए उनको एक रियासत बना के दी, उस रियासत ने जिहाद किया, उस रियासत ने दीन का निफाज किया, और सहाबाए कराम ने उसी दीन के निफाज को आगे बढ़ाया और रोम और ईरान को फतह किया। आज भी हम इसके मुकल्लिफ हैं कि दुनिया में हम जहां भी कहीं पाए जाते हैं, हम पहले अपने मुल्क में दीन को गालिब करें और उसके बाद पूरी दुनिया में दीन का गलबा करें।
اسی کو ہم پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں. اور اس پولیٹیکل اسلام کی یہ جو تعبیر ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی ایک صدی میں چونکہ بہت غیر معمولی رہی ہے، اور اس آیت سے اور اس سے جو پچھلی آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی اس سے ڈرائیو کی جاتی ہے. اس سے استاد ابو اللہ مودودی اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ رسول کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ اس مقصد کا وہ ایک فریضے کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ فریضہ اقامت دین ہے. اور رسول جو ہے کیونکہ ہم اس کے پیروکار ہیں تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم رسول کے علاوہ کوئی مشن ہمارا بھی ہو. ہمارا بھی مشن وہی ہے جو رسول کا مشن ہے. رسول کا مشن کیا تھا؟ غلبہ دین. تو ہر مسلمان کا مقصد بھی اب یہ ہے، مشن یہی ہے کہ وہ بھی غلبہ دین کی جدوجہد کرے. وہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا، وہ تارک فرض قرار پائے گا. جیسے کہ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے یا کوئی اور فرض چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ماخوذ ہوگا، تو یہاں پہ بھی وہ ماخوذ ہوگا. تو یہ وہ بات بیان کرتے ہیں. اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ استاذ وحید الدین خان صاحب نے سب سے پہلے تنقید کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے جن آیات کا جس آپ مفہوم میں لے رہے ہیں ان آیات میں کسی بھی قدیم مفسر نے اس کو اس مفہوم میں نہیں لیا، اور وہ آپ تعبیری غلطی میں ان کی اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے دین میں جو مقصد بیان ہوا ہے ایک وہ تزکیہ ہے، وہ انسان کو پیوریفائی کرنا ہے. وہ انسان اس کا مخاطب ہے، ریاست اس کا مخاطب ہے ہی نہیں. وہ نتیجے کے لحاظ سے جب انسان ایک حکمران ہوگا تو وہ اپنا تزکیہ کرے گا، تو آپ سے آپ اس کے نتیجے میں جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا. تو فرد ہے اصل میں دین کا مخاطب. وہ آپ تفصیل تعبیری غلطی میں دیکھ سکتے ہیں. فرائی اسکالرز میں اس میں جو تنقید کی گئی ہے وہ استاذ جاوید احمد غامدی نے کی ہے، لیکن وہ اس پس منظر میں کی ہے، اس قانون کے پس منظر میں کی ہے جو اصلاً استاذ حمید الدین فراہی نے اپنی تحقیق میں بیان کیا قرآن مجید میں، اور یہ بتایا کہ دیکھیے ایک بنیادی غلطی ہو رہی ہے قرآن کو سمجھنے میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں جس میں مشرکین کو قتل کرنے کے بارے میں کہا گیا، یا اہل کتاب کو زیر دست بنا کے جزیہ دینے کے معاملے میں کیا گیا، اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ اصل میں رسول کا مشن بیان کرتی ہیں. عام انسان کا مشن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے رسولوں کے لیے، یہ عام انسان کی سنت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈپیوٹ نہیں کرتا. اس کے لیے انہوں نے استدلال کیا ہے اصل میں تو وہی ہے جو مولانا فراہی نے استاذ فراہی نے کیا. اس کو انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا اپنے اس مضمون میں برہان میں جو چھپا ہے کہ یہ رسول کا مشن نہیں ہے بلکہ اصل میں منکرین حق کو سزا دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں یہ کام اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کریں گے، اور دنیا میں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آخرت کی سزا سے ہم غافل نہ ہو جائیں، ہم اس کو بھول نہ جائیں. تو اصل میں یہ منکرین حق کو سزا دینے کی بات ہے. یہ اٹس اے پنشمنٹ، اٹس اے ڈیوائن پنشمنٹ، اٹس ناٹ امپلیمنٹنگ ریلیجن. یہ تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی جو آپ اب دین کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ نتیجہ تن ہوتا ہے، وہ کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد سزا دینا ہے، اور وہ سزا اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. وہ جب دیتے ہیں تو یا آخرت میں دیں گے یا دنیا میں دیں گے رسولوں کے ذریعے سے، عام انسانوں کے ذریعے سے وہ نہیں دیں گے. یہ ان کا بنیادی نقط ہے جو فرائی صاحب کا جو نقط ہے جو استاذ جاوید احمد غامدی نے اس کو پریزنٹ کیا. اگر آپ نے فرائی صاحب کا یہ نقط پڑھنا ہے کہ انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ تو ان کی جو کتاب ہے مجموعہ تفاسیر فرائی اس میں انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ قرآن کا وہ ایک پریمس ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ تمام وہ آیات جو خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے، اور نتیجتاً پھر وہ جو خدا نے رسول کو ذمہ داری دی ہے اس کو پھر آپ اپنے ذمہ لے لیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہوتا ہے. اسامہ بن لادن ہو، ملا عمر ہو، ابو بکر بغدادی ہو، IS کے لوگ ہوں، یہ جتنے بھی ہیں وہ سب اسی مشن کو سمجھے ہوئے ہیں کہ پہلے اپنے ملک میں غالب کرنا ہے اور اس کے بعد دنیا بھر میں اس کو غالب کرنا ہے، کیونکہ رسول نے یہ کیا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے. دوسرا نقط جو انہوں نے کیا وہ یہ بتایا کہ دیکھیں لنگوسٹکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا سے متعلق کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت آئی ہے اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہاں پہ الف لام جو الدین پر ہے، الف لام وہ عہد کا الف لام. عہد کا کیا مطلب ہے؟ اسپیسیفائی کر رہا ہے دس ریلیجن، دیز ریلیجنز، اور وہ جنرک نہیں ہے، وہ جنس کا نہیں ہے. جنس کا اگر ہوتا تو پھر واقعی مطلب یہ ہوتا کہ پوری دنیا کے ادیان پہ غالب کیا جاتا. اور عہد کا چونکہ الف لام ہے، اور وہ پتہ کیسے چلا کہ چونکہ وہ اس کا جو معطوف ہے یعنی جو اس پہ جوائن کر رہا ہے وہ المشرکون ہے. المشرکون کبھی بھی دنیا کے مشرکین کے لیے قرآن نہیں بولتا، اس سرزمین عرب کے مشرکون کے لیے جو امیین کہلاتے تھے ان کا یہ ایک لقب بن گیا تھا، ان کے لیے بولتا ہے. لہٰذا اب یہ آپ سے پتہ چل گیا کہ الدین جو ہے اٹ از اسپیسیفائڈ noun and relates to only the religions of Arabia. تو یہ انہوں نے لنگوسٹک تنقید کی اور اس کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. Shiraz Ahmed, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم شہزاد بھائی. First of all,
you haven't fully recovered, so you need to take care of yourself. Secondly, شہزاد بھائی دین کو زبردستی غالب کرنے کا تو قرآن میں کچھ نہیں ہے, so all sold on that. لیکن ایک دفعہ لیٹس سے مسلمانوں کے پاس اقتدار آ جاتا ہے, جیسے سورہ حج چیپٹر 22 ورس 41 میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین پہ اقتدار دیں گے تو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, معروف اور منکر یہ چیزیں. تو اس کے بعد اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار آتا ہے تو قرآن کے اندر جو رولنگز ہیں اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ان کو تو وہ امپلیمنٹ کریں گے نا, وہ تو ان پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو چونکہ بنیادی طور پہ بتایا یہ گیا ہے کہ دین کا جو مخاطب فرد ہے, فرد کی مختلف کیپیسٹیز ہیں, وہ کبھی حکمران ہوگا, وہ کبھی سٹیزن ہوگا, وہ کبھی کسی اسکول کا پرنسپل ہوگا, تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو حکمران کے لحاظ سے میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ جو اجتماعی احکام ہیں ان کو اڈاپٹ کروں. یعنی اصل میں وہاں پہ امپلیمنٹ کا جو ورڈ ہے, نفاذ کے ورڈ کے بجائے اصل میں اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے ہم ٹیچنگس میں. When I am a ruler, as a ruler, I am being addressed and given certain responsibilities. So when I follow those responsibilities, تو اس کے نتیجے میں جو اجتماعی احکام قرآن میں دیے گئے ہیں وہ آپ سے آپ فالو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو ورڈ اصل میں کی ورڈ ہے جس کو شاید چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک کیچ ورڈ بن گیا ہے, نفاذ نہیں ہے, ٹو فالو ریلیجن. اقامت دین کا مطلب ہے دین کو برقرار رکھنا. اگر ایک عام آدمی ہے تو آپ کی کیپیسٹی وہی ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کے اپنے جو دائرہ کار میں ہے آپ دین کو پہ خود بھی عمل کریں گے اور چاہیں گے لوگوں کے لیے اگزامپل بنے. لیکن اگر آپ ایک حکمران ہیں, اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں کسی ملک کے, تو وہ آپ سے آپ کا رول چونکہ تبدیل ہو گیا, اب اس رول کے لحاظ سے وہ آپ نے دین کو اڈاپٹ کرنا ہے, دین کو فالو کرنا ہے. جب آپ فالو کریں گے, یعنی میں حکمران ہوں, مجھے یہ فالو کرنا ہے کہ دین کا جو اجتماعی پہلو ہے اس کو اپنے اسٹیٹ کے لیے اڈاپٹ کرنا ہے, تو آپ سے آپ وہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں گی. اگر آپ کی ٹرمینالوجی کو لیا جائے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن دیکھیے جو ایک جسے کہتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ ہے, وہ یہ کہ فرد دین کا مخاطب ہے نہ کہ ریاست. فرد کبھی حکمران ہوتا ہے, فرد کبھی سٹیزن ہوتا ہے. تو جب وہ حکمران ہوتا ہے تو حکمران ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. ورنہ جو دوسرا پیراڈائم وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں فرد بھی مخاطب ہے, ریاست بھی مخاطب ہے. نہیں, ریاست کبھی مخاطب نہیں ہوتی, ہمیشہ فرد ہی ہوتا ہے, فرد کی حیثیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ ہے وہ ایک تھوڑی باریک بات بھی ہے, لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس کے بہت دور تک ٹینٹیکلز ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. Thank you very much. طارق خان, you're up next. جی السلام علیکم, دس از شازیہ خان نو طارق خان. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے پیغام بھیجتے تھے ڈفرینٹ قبیلوں کو یا جو بھی, اور جو نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا پھر اس کے ساتھ فائٹ کرتے تھے, اسپیشلی اگر وہ ان کے اگینسٹ کچھ مسلمانوں کو تنگ کریں یا کچھ. صحابہ کے بعد بھی یہی رول تھا, باقی صحابہ کے بعد بھی جتنے مسلمان ہیں یہی رول چلتا رہا کہ اسلام کا پیغام بھیجا, یا جس نے بھی مسلمانوں کو تنگ کیا ان کو انہوں نے پھر ان کے ساتھ فائٹ کیا اور کانکر کیا. تو اگر اقامت دین کے لیے نہیں کیا تو انہوں نے کیا بس لوٹ اینڈ پلانڈر کے لیے کیا؟ مطلب اقامت دین کا کانسیپٹ اگر مودودی صاحب لائے تو پہلے والوں نے کیا کیا؟ نہیں, وہ تو میں نے آپ کی بات میں سمجھ گیا, میں نے یہ تو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ تو صحیح تعبیر نہیں ہے کہ پیغام بھیجا اور پیغام بھیجنے کے بعد اگر بات نہیں مانی تو پھر ان کو لوٹ لیا یا ان کو مغلوب کر لیا. نہیں, یہ تو اصل میں ایک پوری بات ہی اس سے مختلف ہے. میں نے بھی پوری طور سے ایکسپلین یہ کی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ ان حق کا انکار کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے آتے ہیں, جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تو یہ ہوا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی, تقریباً 2-4 لوگوں کے علاوہ مشرکین سارے ایمان لے آئے. پورا عرب جو ہے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا میں داخل ہو گیا, تو اس لیے ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا. جو اہل کتاب تھے ان کے زمانے پہ ان کے جزیہ عائد کیا گیا. تو صحابہ کرام نے بھی جن جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ان کی اپنی زندگی میں پیغام پہنچ چکا تھا اس درجے میں کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں ان کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے. صرف یہ ان کو کہا گیا تھا, نہ لوٹ کی گئی نہ پلنڈر کیا گیا. یہ تو اصل میں جب آپ نے ایک چیز کو جانتے بوجھتے کا انکار کیا, اور یہ وہ علاقے ہیں 12 وہ سلطنتیں ہیں جو بالکل عرب کے بالکل متصل ہیں, ایڈجیسنٹ ہیں. انہوں نے سرزمین عرب میں یہ دیکھا کہ جو رسول کا غلبہ جس طرح سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے مشن کے طور پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں دنیا میں ان کو سزا دی جاتی ہے. تو جو وہ 12 ممالک تھے جو بالکل ایڈجسٹنٹ تھے عرب میں, وہ آپ گنوا سکتا ہوں میں آپ کو, ان تک بھی یہی جو رسول کی جو منصوبہ بندی ہے جس کو آپ اتمام حجت کہتے ہیں یا سنت اللہ ہے, اللہ کی پریکٹس کہتے ہیں, وہ ویژولی وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوئی تھی, انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو ان پر بھی وہی اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا جو کہ ایڈجسٹنٹ لینڈز ہیں. تو انہی کو کہا گیا کہ دیکھو
یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک رسول جو ہے جو آپ کے سامنے اس نے سچ کو غالب کیا یا سچ کو پہنچایا، آپ کی بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سچ کو اڈاپٹ کریں. تو اگر آپ نہیں اڈاپٹ کرتے تو جو سزا ان کی ہے وہی آپ کی ہوگی، اس لیے کہ آپ بھی اسی حیثیت سے ان کے پھر انڈائریکٹ مخاطب بن جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہوا ہے، یعنی یہ جو صحابہ، اس کے علاوہ جب صحابہ کرام کے علاوہ جو تابعین آئے یا تبع تابعین آئے، انہوں نے جب آگے بڑھ کے یہ کام کیا تو وہ اسلام کی کوئی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے. اگر کوئی لوٹ اور پلنڈر انہوں نے کیا تو دس از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دے ڈیڈ اے رانگ تھنگ. صحابہ کرام کے ہمیں بلکہ یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک خاص جو علاقہ تھا اس سے باہر سولجرز نے اسٹیپ کرنے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا دائرہ ہی نہیں ہے، ہمارا دائرہ تو سرزمین عرب اور اس کے گرد یہ جو 12 ایریاز ہیں یہ ہے، کیونکہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کر چکے ہوئے تھے، حق کو پہنچا چکے ہوئے تھے، اور یہ اب ان کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ وہ انکار کریں تو ان کو سزا نہ دی جائے. تو یہ سزا کا نفاذ ہوا ہے ان 12 ایریاز میں which are adjacent to عرب. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو نہیں قدم رکھا گیا. ہاں اگر کسی نے مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے صحابہ کے اس مشن کو کنٹینیو کیا ہے تو یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے، یا آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. لیکن قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے جس کی ذمہ داری صحابہ پہ تھی وہ اتنی ہی تھی کہ حق کا انکار کرنے والی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قیامت میں حق کا جو انکار کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. دنیا میں بھی سزا ہی دی گئی ہے، پلنڈر اور لوٹ کا تو معاملہ ہی نہیں کیا گیا. یہ جو پیغام بھیجا گیا یہ بھی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ دیکھو اس کو مان لو، کہ پیغام ہی بھیجا گیا کہ دیکھو اتمام حجت تک کی حد تک دین کو واضح کر دیا گیا تھا سرزمین عرب میں. آپ کے سامنے یہ عبرت موجود ہے، آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہوئی ہے. رسول کے ساتھ آپ کو ابھی بھی موقع ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو آئیے اس پہ آپ ڈیبیٹ کر لیجئے، ڈسکس کر لیجئے. لیکن اگر آپ نہیں مانتے اور آپ اہل کتاب میں سے ہیں تو پھر آپ کو اگر زندہ رہنا ہے تو جزیہ دے کے زندہ رہنا ہے. تو مشرکین تو ظاہر ہے عرب کے آگے کے باہر موجود ہی نہیں تھے، تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. مشرکین زیادہ تر عرب کے اندر ہی تھے. تو اس وجہ سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آؤٹ سائڈ آف عربیہ اینڈ آؤٹ سائڈ آف دوز 12 ایریاز, I mean, whatever happened, if it happened, was not a mandate given by Islam. And what happened in those 12 areas was not loot or plunder or dominating others or spreading Islam by force, جیسے کہا جاتا ہے. It was merely an established divine practice of God of punishing people who deny the truth. And this was given in order to make people realize that the same practice will be done on the day of judgment. تو یہ ایک day of judgment کی جھلکیاں تھیں کہ جو رسولوں کی زندگی میں دکھائی گئیں، جو آخری مرتبہ رسول کی زندگی، آخری رسول کی زندگی میں دکھائی گئی. تو اس وجہ سے یہی وہ بات ہے، اگر نہ سمجھی جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کی پوری ہماری جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے، اور جیسے کہ آج گروپس بن رہے ہیں اور دنیا میں دھاوا بول رہے ہیں، وہ وہی کام کریں گے جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کی آیتیں سپورٹ نہیں کرتی. نہیں، میرا کوشچن یہ کہ مودودی صاحب کا پھر کوئی نیا کانسیپٹ ہوا. اب انڈین سب کانٹیننٹ میں تو سارے ہندو تھے، مشرکین تھے، اور ہمارے سارے جو ہیروز ہیں، محمد بن قاسم، شیر شاہ سوری، غوری، وٹ ایور، وہ جہاں سے بھی کہیں آئے تو پھر وہ تو ہیرو نہ ہوئے. وہ تو پھر اگر یہ مودودی صاحب نے کانسیپٹ بنایا اقامت دین کو، یہ پہلے سے نہیں چل رہا، تو یہ پچھلے جتنے بھی آئے تھے 100 ایئرز آفٹر پروفٹ محمد، ان کے اوپر تو اقامت دین کا کوئی قانون نہیں نافذ ہوا. تو ہم اگر مسلمان ہوئے تو ہم بیسیکلی ان کی وجہ سے ہی ہوئے، کیونکہ وہ اسلام یہاں پہ لائے تھے بائی وٹ ایور ریزن. تو یہ تو سارا اسلام پھر یہاں تک آتا ہی نہ. اگر اقامت دین صرف عرب اور اس کے 12 سراؤنڈنگ کنٹریز کے لیے ہی تھا تو باقی دنیا میں، باقی دنیا میں تو اصل میں اگر آپ دیکھیں گے بہت کم جگہ ہیں کہ جہاں پہ کوئی حملے سے اسلام آیا. وہاں تو ٹریڈرز تھے، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، انڈیا میں، ان سب کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ تو کہیں بائی فورس نہیں آیا. وہاں پہ تو لوگ آئے ہیں، انہوں نے دین کا چرچا کیا ہے اور دین کو لے کے وہ آگے گئے ہیں. کہیں بھی انہوں نے تلوار نہیں نکالی. کہیں بھی محمد بن قاسم کا جو سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ دین کے دفاع کا تو واقعہ نہیں تھا نا. وہ تو اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک قافلے کی حفاظت کے نتیجے میں ایک سارا واقعہ ہوا. وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ کوئی اپنی انہوں نے ذمہ داری بنائی ہوئی تھی. وہ تو ایک سبب بن گیا کہ ایک کشتی جو تھی جس کے ساتھ حجاج کے زمانے میں وہ معاملہ ہوا تو وہ ڈپیوٹ کیے گئے. تو ایسا نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ان علاقوں کے علاوہ جتنے بھی علاقے مسلمان ہوئے ہیں، اب تو 55 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، ان سب میں بھی جو دین پھیلا ہے وہ لوگ گئے ہیں. لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور قرآن مجید کو پریزنٹ کر کے ان جگہوں کو مسلمان کیا ہے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں کیا گیا. اور بعض جگہوں پہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ واقعی تلوار بھی استعمال کی گئی ہے، تو وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کے عمل کو مس انٹرپریٹ کیا گیا.
اور وہ مودودی صاحب نے کوئی نیا کانسیپٹ تو نہیں دیا نا, ان کو تو نہ blame کریں, یہ میں انہوں نے نیا کانسیپٹ دیا. یہ المشرکون والا کانسیپٹ اور یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے وہ تو 100 years after prophet یا 50 years after prophet بھی مس انٹرپریٹ تو ہوا نا, اب ان بیچاروں کو تو نہ کریں. نہیں وہ دو الگ باتیں. وہ ہے ورلڈلی, ایک ہے دیکھیے دو چیزیں, غلبے کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے ملک میں غالب کیا جائے اور پھر دنیا میں غالب کیا جائے. ابھی تو میں دنیاوی غلبے کی بات کر رہا تھا. مودودی صاحب کو ابھی ہم آج وہاں زیر بحث تو لائے نہیں ہیں, وہ تو ہم پچھلے کسی لیکچر میں لے کے آئے تھے. آج ہم لے کے آئے کہ اپنے ملک میں غالب کرنا ہے. اس وقت جو مودودی صاحب جو آیت زیر بحث لے کے آ رہے ہیں وہ دنیا کے غلبے کی تو ہے ہی نہیں. وہ تو میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا ایکسپلینیشن دی. میں یہ جو آیت ہے یہ تو وہ اس آیت کو یہ اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستان, اگر آپ جیسے کہ اس پاکستان میں وہ تھے, پاکستان کے اندر نافذ کرنا ہے. اگر آپ نافذ نہیں کرتے, یعنی میں اگر اس کی جدوجہد نہیں کرتا تو میں گناہگار ٹھہروں گا. انہوں نے اس فرض کو مسلمانوں کے لیے اپنی ریاست میں فرض قرار دیا کہ اگر آپ کے ملک میں دین غالب نہیں ہے تو آپ اس غالب کرنے کے لیے جماعت بنائیے, یا خود شامل ہو جائیے جماعت میں, یا نئی جماعت بنائیے. یہ رسپانسبلٹی ہے جو مودودی صاحب نئی بات بیان کی. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ جو غلبہ دین میں ہے اس میں تو وہ مشترک کھڑے ہیں باقی علماء کے ساتھ, یعنی آؤٹ سائڈ آف مسلم ایریاز اگر نان مسلم لینڈس کو کرنا ہے وہاں وہ اور جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو آج جو ہم نقد کر رہے ہیں وہ اس گلوبل کانسیپٹ پہ نہیں کر رہے, کیونکہ پولیٹیکل اسلام دیکھیں دو چیزوں میں بولا جاتا ہے. پولیٹیکل اسلام کا مطلب ایک یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں wherever you are living as a Muslim in a Muslim state, پہلے وہاں غالب کریں اور پھر you extend the boundaries and go outside. تو اب یہ وہ ایکسٹینشن والی جگہ پہ نہیں کھڑے, وہاں پہ جیسے میں نے کہا اتحاد ہے, اتفاق ہے. ودن جو the country ہے وہاں پہ استاذ مودودی یہ کہتے ہیں کہ ودن the country یہ دو آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہماری اس مسلم ہسٹری میں اس کو اس طرح سے بیان کیا. تو اس طرف اشارہ میں کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام. Thank you, Sir Fawaz. Mehmet, you're up next. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ جو آیتیں اس کے اگینسٹ میں ہیں جو بہت زیادہ ہیں کثرت سے قرآن میں, جس میں بار بار جو حضرت وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان پہ نگراں نہیں ہیں, آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں, آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, تو اس کو کس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں جو دوسرے یہ ہیں جو بھی علماء وغیرہ؟ نہیں اس کی کس طرح سے ایکسپلینیشن کرتے ہیں؟ مکی دور کے اندر خلاف ہو جاتی ہے. جی نہیں, وہ کہتے ہیں مکی دور کے اندر جب ریاست نہیں بنی تھی تو مکے میں تو ایسے ہی کہا جائے گا ان کو کہ آپ نے ان کو زبردستی ان کو دین ان کا نہیں نافذ کرنا, ان کے اوپر ان کو پہنچانا نہیں ہے, آپ کا کام ہے پہنچا دینا, باقی کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کروں گا. تو یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے. آپ کو میں حکم دوں گا کہ جب آپ نے پہنچا دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے خود کچھ نہیں کرنا. اصل میں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقان ہو کے آپ نے آگے بڑھے کوئی کام نہیں کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچا دینا. جب آپ پہنچا دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے. وہ اگلا سٹیپ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ان پہ سزا کا نفاذ ہوا یا ان کو سزا دی گئی. تو یہ نہیں, اصل میں یہ ایک سٹیپس میں بیان کرنے والی بات ہے, تو یہ اس کے خلاف نہیں پڑتی. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم اس بارے میں, آپ اس میں مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مدنی جو صورتیں ہیں کیا اس میں اس قسم کی آیتیں نہیں ہیں جس میں کہا گیا ہو کہ آپ نگران نہیں ہیں, وہاں نہیں پہنچا دینا ہے؟ نہیں, ادھر نہیں ہے. وہاں پہ تو ہر جگہ پہ اقدام جہاں پہ ہے مدنی صورتوں کے اندر وہاں تو ریاست بن گئی ہے, وہاں تو ویسے ہی آپ اقدام آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا, بتایا گیا تھا ان کی سرکوبی کریں. وہاں تو یہ کہا گیا تھا کہ فقتل المشرکین, ان مشرکین کی گردن ماریں. وہاں تو ذمہ داری ان کو جو ایک رسول کے طور پہ دی گئی تھی وہ یہ بتایا گیا ہے. اصل میں دیکھیں یہ دو سٹیجز ہی الگ الگ ہیں. پہنچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہنچائیں, جب تک اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ مجھے بتانا ہے آپ کو کب آئے گا اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا اقدام کرنا ہے. تو خدا اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسیطر نہیں ہیں, آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ کا کام تو ہے بلاغ مبین کر دینا. بلاغ مبین کرنے کے بعد یہ مجھ پہ چھوڑ دیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے مجھے آپ کی ضرورت نہ پڑے, میں آسمان سے عذاب بھیجوں ان کو ملیمیٹ کر دوں, ہو سکتا ہے میں آپ ہی کو استعمال کروں. تو یہ وہ چیز ہے جو بیان ہو رہی ہے. یہ قطع نظر اس سے ہے کہ وہ مکی اور مدنی ہو آیتیں, یعنی یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. جب آپ رسپانسبلٹی پوری کر لیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اگلا سٹیپ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت نہ پڑے, ہو سکتا ہے میں آسمانی عذاب سے ان کو نیست و نابود کر دوں, ہو سکتا ہے اگر کوئی دارالہجرت میسر آ جائے تو آپ کے ذریعے سے کروں. یہ ساری آپشنز اوپن ہیں. تو وہ آیتیں جتنی بھی ہیں وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ زبردستی کرنا, کسی کو زبردستی دین میں داخل کر لینا, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا. اگر وہ داخل نہیں ہوتے تو پھر میں نمٹوں گا ان سے. کیسے نمٹوں گا؟ یا آپ کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے. یہ دو سٹیپس ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پرسیکیوشن بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعد میں صحابہ نے کیا تو وہاں پہ جو اسٹیٹس تھیں وہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہا ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے, کیونکہ اسلام میں یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں اور کہیں پہ پرسیکیوشن ہو رہا ہے تو آپ ان کو جا کے سیو کریں, یا ان کو پرسیکیوشن سے کم آزادی دلائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے مذہب کو اختیار کر سکیں, کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسی کا مذہب ہوتا تھا, جو رعایا ہوتی تھی تو وہ بیچارے فورسفلی اس مذہب کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے جو بعد میں لوگوں نے جو وہاں پہ حکومت نے قائم کی. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں ملی جلی تھیں. بعض جگہ پرسیکیوشن موجود تھی اور بعض جگہ پہ پرسیکیوشن کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی تھا کہ حق کا جانتے بوجھتے انکار کیا گیا. لیکن جو اس وقت جہاد کی واحد شکل باقی رہ گئی ہے, ایک تو تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا جو ذمہ داری تھی جس میں حق کے غلبے کے لیے, یعنی حق کے انکار کے لوگوں کو سزا دی جاتی. اس کے علاوہ یہ جو دوسرا ایشو ہے کہ پرسیکیوشن کے لیے جہاد کیا جائے یا اس کے لیے اقدام کیا جائے, یہ تو آج بھی وہ اقدام کرنے کی پوزیشن میں اگر مسلمان ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بعض جگہ پہ انہوں نے اس وجہ سے کیا گیا. لیکن یہ اصل میں اس سنت اللہ کے الگ ہے, یہ ایک اور بنیاد ہے. وہ جو سنت اللہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. جی بالکل. تھینک یو, جزاک اللہ. Our next question is from Muhammad Siddiqui. Please go ahead. Or sorry, Muhammad Siddiq. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ذکر ہے کہ جی یہ صرف جیسے کہ آپ ایکسپلین ابھی کر رہے ہیں اور میں نے بھی پڑھا, تھوڑا سا اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ اگر یہ صرف جو ادیان تھے عرب میں ان کے لیے ہی تھا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 ریاستوں کو خطوط لکھے تھے جس میں آتا ہے کہ جی ایران کو, اور اس کے بعد جو دوسری جو سلطنتیں تھیں اس میں آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ وہ 12 مالک ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں جن کو, تو پھر اس کا وہ اس کے ساتھ لنک نہیں بن رہا نا. آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنیکلی بھی یہ ان مشرکوں کے لیے جو کہ عرب کے مشرکین ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انہوں نے پھر اس پہ اقدام بھی کیا. تو پھر یہ کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے, اس کی توجیہ کیسے دیں گے کہ جو اس کے باہر جو اقدام کیے گئے. بالکل. اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا ایک خط لکھنے سے تمام حجت ہو گیا, مطلب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا گیا اور جو ہے وہ, اور اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کے ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے کہ جیسے کہ آج کل ہمیں ہے کہ جی ہمیں ملک کے حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایران کے لوگ ہیں یا جو کیا کہتے ہیں جن کا جو رومن امپائر کے انڈر لوگ تھے ارد گرد عرب کے, تو ان کو یہ ٹھیک ہے خبر تو ہوگی, لیکن یہ کہ کیا حالات اور انہوں نے اہتمام حجت کر کے اپنی قوم پر غلبہ حاصل کر لیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا, کیا یہ اس طرح کی تفصیل یا ہمیں کوئی تاریخ میں یا کسی چیز میں ملتی ہے؟ پلیز اس میں تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. تو دیکھیے یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق تو صرف سرزمین عرب سے ہے, اور یہ اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ تھا بھی سرزمین عرب کے لیے. اس کے علاوہ جو انہوں نے خطوط جو لکھے ہیں 12 ممالک میں, تو وہ خطوط کے ذریعے سے اتمام حجت نہیں کیا. دیکھیے وہ یہ جو اقدام ہے یہ تو ان خطوط کے بھی کوئی 5 سال کے بعد ہوا ہے. وہ تو ان خطوط کر کے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ میں اس سرزمین میں مبعوث ہو گیا ہوں, میں نے یہ کام کر دیا ہے, آپ تک بھی اس سرزمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور حق کی جو حجت ہے اس کا جو قیام میں کر رہا ہوں عملاً وہ پہنچ رہی ہے. یعنی اس کی اطلاع انہوں نے اس خط سے دی ہے, ورنہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اور وہاں تک بات نہیں پہنچ رہی تھی, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام ڈسکس ہو رہے تھے. آپ دیکھیے جو سورہ روم کے اندر, روم اور ایران میں جو جنگ ہوئی تھی جس کے اندر رومی غالب ہو گئے تھے اور پھر مغلوب ہو گئے تھے, اور پھر ایرانیوں کے تحت, اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان قریب یہ غالب آئیں گے. تو یہ ڈسکشن صحابہ کرام کے درمیان تو ہو رہی تھی نا کہ بھائی اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ زیادہ قریب ہیں اہل کتاب ہونے کے تو آپ خوش ہو جائیں گے اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی ان کا اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو یہ ڈسکشن جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, یہ ان کے ہاں ہو رہی تھی. اور یہ ایک بالکل ایسے ایک ویژول طریقہ تھا. یعنی اس زمانے میں obviously ٹی وی اور انٹرنیٹ تو نہیں تھا, لیکن جو واقعہ عرب میں ہو رہا تھا وہ ان کے ہاں ڈسکشن میں تھا. پھر یہ کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی موجود تھی اور وہ اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے. وہ عرب کے جو تھے اہل کتاب وہ بھی تھے اور جو باہر تھے ان کے بھی تھے.
اور یہ جو پیشن گوئی تھی جس میں وہ خود اس کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان 5 یعنی خط لکھ کے سارا معاملہ کر دیا گیا. خط نے تو صرف اطلاع دی ہے کہ دیکھو یہ واقعہ ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو آبزرو کریں اور آپ بھی اسی کے تحت آ جاؤ گے کہ اگر آپ نے وہی رویہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو صحابہ عرب تک ہی محدود کیا گیا. صحابہ کرام نے پھر اسی طرح کی علت سے اس کو آگے بڑھایا، اور ہمیں بعض روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے کو بالکل اسی مفہوم میں لیا کہ جس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا اور جس دائرے میں کیا اسی کی ایکسٹینشن ہے، جس کو ان صحابہ کرام نے اسی علت کی بنیاد پہ اس کو آگے بڑھایا. اس وجہ سے یہ صرف خط لکھنے کا معاملہ نہیں تھا جیسے کہ سمجھ لیا گیا، بلکہ وہ پوری کی پوری روایت جو تھی وہ وہاں منتقل ہوئی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں پیشن گوئی موجود تھی، وہ دیکھ رہے تھے، اور پھر مزید ان کو 5 سال کا موقع ملا اور وہ آتے اور اس بحث کر سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھ سکتے تھے. اور یہی معاملہ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اگر کیا ہوگا تو لازماً ہوا ہوگا کہ ان میں سے لوگ اگر پیغام سننا چاہتے تھے یا دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے تو اشکال اگر وہ ہوتا تھا تو لازماً زیر بحث آتا تھا یا آیا ہوگا. ایگزیکٹلی وہی پروسیس ہے جو وہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے. اس وجہ سے یہ ایک خط نہیں ہے، اصل میں یہ وہ خط کے بجائے وہ پورا پروسیس ہے جو کہ ویژولی آگے منتقل ہوا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور بھی تھا، وہ یہ کہ جیسے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ادیان تھے عرب میں، اس میں ظاہر ہے کیا کہتے ہیں یہود ڈائریکٹ ساتھ رہ بھی رہے تھے اور اس کے بعد عیسائی بھی تھے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جگہوں سے عیسائی آ کے آپ سے جو ہے وہ بات بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ کہ علم سیکھتے بھی رہے ہیں، اور یہ کہ مناظرہ بھی کرتے ہیں، یا اس کو مناظرہ کہہ لیں جو بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو اس سینس میں اگر آج کے دور میں جو مودودی صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ جی چونکہ ادیان تو اب اگر آج ہم اہتمام حجت یا لڑائی کی بات کرتے ہیں کہ جی جیسے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم مغالب کریں، تو جب ہم یہ دلیل یہاں سے لیتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادیان اس وقت تھے تو یہ ادیان تو اس وقت بھی یہی ہیں، یہود اور عیسائی جو ڈومیننٹ ہیں اس دنیا میں، تو پھر ان کی بات دیکھیے یہ سنت اللہ ہے رسولوں کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کے معاملے میں سنت اللہ ہے، کیونکہ رسول میرا پیغام جب لے کے آتا ہے تو میرے بہاف پہ حق کو واضح کرتا ہے جو ایک عام آدمی اس سٹیج پہ اس درجے میں کر ہی نہیں سکتا. یہ رسول ہی کر سکتا ہے، کیونکہ رسول کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اعتراضات کا جواب کیسے دینا ہے. آپ کی جو ذات اور شخصیت ہوتی ہے وہ جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل بے داغ ہوتی ہے. تو رسول کی جو شخصیت ہے اس کو خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. عام آدمی کا وہ مقام ہی نہیں ہے. یہی تو وہ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ ریاست کا بھی کر رہے ہیں نا کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ان ریاستوں کے خلاف اقدام کریں جو کہ جو ان ادیان سے تعلق رکھتی ہیں. وہ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں نا مودودی صاحب. وہ تو آگے کی چیز ہے نا، وہ تو دوسری آیات ہیں، جیسے سورہ توبہ میں ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جو ہم الگ سے کسی موضوع پہ ڈسکس کر چکے ہیں 4-5 سیشن پہلے. دیکھیے دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اپنی ریاست میں غالب کرنا اور ایک ہے اس کے بعد ریاست کا پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ. یہ جو دوسری والی بات ہے یہ میں ایک اور لیکچر میں کر چکا ہوں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا جہاں زیر بحث آئی ہے ان کسی سیشنز کے اندر، وہ اس آیت کے تحت لے کے آتے ہیں، اور جو ہمارے جو عام علماء ہیں وہ بھی اسی آیت کے تحت لے کے آتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ صرف ود ان دا اسٹیٹ یعنی ود ان دا مسلم اسٹیٹ زیر بحث ہے، آؤٹ سائڈ نہیں ہے آپ یہاں زیر بحث. لیوز کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں غالب کرنا ہے. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا عرب ہی میں غالب کرنا، وہ بھی دنیا نہیں کہتے، لیکن جو ان کا مشن ہے وہی ہمارا مشن. وہ ایسے متعلق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول نے اپنے ملک میں غالب کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک میں غالب کریں. وہ ایسے دیکھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ رسول کا یہ کوئی غلبہ دین کا تھا ہی نہیں مشن. رسول تو حق کے منکرین کی سزا پہ مامور تھے، اور یہ ایک ڈیوائن پریکٹس ہے جو رسول ہی کے ساتھ خاص ہے. اس کے لیے غلبہ دین کا کی اصطلاح ٹھیک نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر اقدامات کیے ہیں عرب سے باہر، تو ان کو پھر ہم اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے. نہیں، یہ آیت کے زمرے میں نہیں آئیں گے. اس آیت میں وہ پھر جو ہے وہ اہتمام حجت کی حجت کا جو قانون ہے وہ اس کے تحت آئیں گے. یہ جو آیت ہے یہ تو آیت تو بالکل آپ کو بتا ہی رہی ہے کہ سرزمین عرب جو ہیں اس کے اندر آپ کی ذمہ داری تھی. سرزمین عرب کے باہر تو رسول اللہ کو گئے ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اقدام تو کیا ہی نہیں، انہوں نے اقدام کی بنیاد کر دی ہے.
اور پھر دیکھیں قرآن نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی بات کو پہنچا دیا جائے گا وہاں پہ یا آپ کی زندگی میں اللہ عذاب لے آئیں گے آپ کے جانے کے بعد، اما نتوفینک یعنی ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد آپ کو غلبہ دے دیں گے، اور یا آپ کی زندگی میں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ قوانین دونوں جگہ پہ بیان کر دیے ہیں کہ زندگی میں اگر ہوگا تو آپ کے سامنے ہو جائے گا، اگر زندگی میں نہیں ہوا تو آپ کے بعد بھی ہو جائے گا. تو وہ دونوں گنجائشیں اصولاً قرآن میں موجود ہیں کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام تھا جس کو ختم کیا صحابہ کرام نے، صرف پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ قرآن کے مطابق ہے. تو آج کی جو ہماری مسلمان سٹیٹ ہے، تو آج اگر ہم کوئی اقدام ایک ایسی، چلو ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آج ہم اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ تھوڑا جو ہے وہ ہم اس سطح پر بھی بات کر سکتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم پھر سورہ توبہ اور دوسری جو قرآن کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ سورہ توبہ اور اس طرح کی صورتوں کی ساری کی سارا تعلق رسولوں کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا اتمام حجت کر سکتا ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے یہی وہ بات ہے جس کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہ رسولی کا منصب ہے کہ وہ خدا کو اس کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے، اس کو معجزات دیے جاتے ہیں، اس کو غیر معمولی طریقے سے استدلالی قوت دی جاتی ہے کہ مخالفین کا کہ جو اعتراضات ان کا جواب دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ موقع آ گیا کہ تم نے بات مکمل کر لی، اب یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. یہ رسول ہی کر سکتا ہے، یہ میں اور آپ اور کوئی اور آدمی رسولوں کے علاوہ کر نہیں سکتے. اس وجہ سے سورہ توبہ کی آیتیں یہ تمام تر ان سے متعلق ہیں، اس لیے اس کو سنت اللہ کہا گیا. یہ اللہ کی سنت ہے رسولوں کے باب میں، نہ کہ انسانوں کے باب میں. تو پھر آج کے مسلمان کا صرف پھر انظار کا ہی رہ جاتا ہے. آج آپ کو صرف اور صرف دین کو پہنچانا ہے بس، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ نتیجہ اگر نکالتے ہیں وہ نکال لیں گے، وہ تکوینی طور پہ آپ اقدام کر ہی نہیں سکتے. یہ اقدام کی جو ذمہ داری تھی یہ رسولوں کی تھی، کیونکہ رسول ہی ہیں جو اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں بات کو کہ اب دوسرے کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہتی، وہ ہر ڈر میں دکھا رہا ہے. میرے اور آپ میں تو ہمیں صلاحیت دی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم نے حق کو واضح کر دیا. ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہم تو خود کمزور لوگ ہیں. یہ رسول کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے اللہ کی بنیاد، اللہ بتاتے ہیں ان کو، اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ رسول کی اس حیثیت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں گے کہ چونکہ رسول کا یہ مشن ہے لہذا میرا بھی یہ مشن ہے. نہیں، یہ رسول ہی کا مشن ہے، میرا یہ ہے ہی نہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. Raja Faisal, you're up next. السلام علیکم رحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرے دو بیسک سے کوشچن ہیں آپ سے. ایک تو یہ تقلید ہے، تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ کسی ایک امام کو فالو کرنا اور پھر بلائنڈ فالو کرنا. سیکنڈ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹرپل ڈائیورس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مطلب امپلیمنٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں تقلید کا تو کوئی قرآن مجید میں کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، اور جس آیت سے وہ نکالتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت سے تو اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے. ایک انتظامی چیز تھی جو جب فقہ کو ایک کسی ملک میں اختیار کر لیا گیا تو لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اب آپ نے اسی فقہ کو فالو کرنا ہے اور اسی ریاست کو فالو کرنا ہے. اس کے نتیجے میں وہ تقلید جو ہے وہ عام آدمی کے اندر اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ ذوق پیدا کر دیا گیا کہ اب آپ نے کوشچن ہی نہیں کرنا، جو ریاست کا قانون ہے، جو آپ کے سوالات ہیں، آپ نے اسی کے پاس جا کے اسی کو فالو کرنا ہے. تو یہ ایک انتظامی حکم کو، یہ ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ پاکستان میں اس وقت حنفی فقہ نافذ ہے تو اس حنفی فقہ کے مطابق فیصلے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کے پابند ہو گئے ہیں ذاتی زندگی میں بھی. ریاست کے لیول پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہ ریاستی قانون ہے، ورنہ ایک ذاتی زندگی میں ہم سب مذہب کے لحاظ سے جس چیز کے پابند ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے پابند ہیں. کہ ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جس چیز کو ہم ریاست کے لیول سے ہٹ کے جو میری ذاتی زندگی کا جو معاملہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، ریاست کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے. ریاست کا معاملہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر طلاق کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے قضیے کے طور پہ آتا ہے تو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ فیصلہ کس کی روشنی میں کرنا ہے؟ تو وہ جو لا بنے گا، لا ہے جو ریاست کا، ہو سکتا ہے کہ وہ حنفی لا ہو سکتا ہے وہ شافعی لا ہو سکتا ہے وہ حنبلی لا ہو، تو وہ اس کے تحت فیصلہ کیا جائے گا. تو تقلید جب شروع ہوئی ہے تو اصل میں اس جگہ سے شروع ہوئی تھی کہ ریاست کے قانونوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. ہوتے ہوتے اس کے اندر یہ چیز داخل ہوگی کہ نہیں، ذاتی زندگی میں بھی آپ نے جو فیصلہ ہے وہ اسی اجتماعی امام کا فالو کرنا ہے کہ جس نے اس ریاست کے لیول پہ فیصلہ دے دیا. یہ ایک غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ چیز پیدا کر دی گئی کہ جیسے اب آپ نے
ایک امام کی غلامی کرنی ہے, کسی امام کی ہر چیز میں اس کی بات کو ماننا ہے. نہیں, تقلید اصل میں جو چیز آپ کو ایک پرابلم بناتی ہے وہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنے آپ پر یہ واجب کر لیں کہ میں اگر حنفی پیدا ہوا ہوں تو مجھے حنفی رہنا ہے, میں اگر شافعی پیدا ہوا ہوں تو مجھے شافعی رہنا ہے. تقلید یہاں ہے جو پرابلم بنتی ہے, ورنہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کسی پہ اعتماد کرے گا, جو کسی کی رائے کو صحیح سمجھے گا, اگر اس میں خود صلاحیت نہیں ہے تو وہ کہے گا جی میں ٹرسٹ کرتا ہوں. جہاں پہ تقلید پرابلم بنتی ہے وہ یہ ہے, یعنی دیکھیں میں آپ کو 2-3 سٹیجز میں بات سمجھا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تقلید پیدا کہاں سے ہوئی ہے کہ ریاست کا قانون جب کسی ایک فقہ پہ استوار کر دیا گیا تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں, آپ نے اسی ریاست کے قانون کو اسی فقہ کے طور پہ لینا ہے, اور آہستہ آہستہ ذاتی زندگی کا احاطہ بھی اسی نے کر لیا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ریاستی قانون کے علاوہ جو سوالات پیدا ہوئے, ان سوالات کے بارے میں آپ کے ہاں یہ جو علماء پیدا ہوئے ان کو بھی پابند کر دیا گیا کہ اگر آپ کی رائے, آپ حنفی پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کی رائے میں فلاں شافعی عالم کی, حنبلی عالم کی رائے زیادہ بہتر ہے, اب آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ بالکل وہی ہے کہ اگر پارٹی نے فیصلہ کر دیا تو آپ کا بھی فیصلہ وہی ہوگا, اگر چاہے کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ کسی اور فیصلے کی طرف جا رہا ہو. یعنی اگر آپ حنفی عالم پیدا ہوئے ہیں تو اگر آپ کو کسی حنفی سے اختلاف بھی ہو گیا تو اب آپ نے نہیں, آپ نے حنفیوں ہی کی بات ماننی ہے. تو تقلید نے یہاں مسئلہ پیدا کیا اور تباہی ڈھائی کہ علماء کو بھی مقلد بنا دیا گیا. علماء اس جگہ پہ ہرگز نہیں رہے, یا ان کو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کو پابندی بتائی جاتی, یہ تقلید کے بجائے فرقہ واریت بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک عام آدمی تو اپنی جگہ پہ رہا, ایک عالم جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, وہ کبھی اپنے دل کی آواز, اپنے دماغ کی آواز کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے تم نے اسی کو ماننا ہے, اگرچہ کہ تمہارا اپنا انٹلیکٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تقلید ہے جو اس وقت ہمارے مسلمانوں کے ہاں انفارچونیٹلی رائج ہو چکی ہے, اور اس کے نتیجے میں وسعت نہیں پیدا ہوتی, اس کے نتیجے میں دوسروں کو پڑھنے کی جو ٹالرنس ہے وہ پیدا نہیں ہوتی, اور اپنی ہی رائے کی برتری کے ہم زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ایکچولی جو ائمہ اربعہ ہیں چاروں, ان چاروں کو یہی پتا ہے کہ ایک مجلس سے 3 طلاقیں دی جائیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شافعی الگ ہے, مالکی الگ ہے. نہیں, یہ میں 2 سوال آپ کے الگ الگ ہیں. میں نے ابھی صرف تقلید کا جواب دیا ہے. جو 3 طلاقوں کا معاملہ ہے, اس میں تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے, وہ سارے کے سارے اس سے متفق ہیں کہ طلاق ثلاثہ اگر ایک وقت میں ایک مجلس میں دی جائے, ایک ہی سٹنگ میں دی جائے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے. اس کو تو ظاہر ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. امام ابن تیمیہ نے اس اختلاف کیا, لیکن اگر آپ فرائی اسکالرس کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں تو بہت کچھ چونکہ لکھا جا چکا ہے, بولا جا چکا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو کنسلٹ کر لیں. طلاق ہمیشہ ارادے سے ہوتی ہے. قرآن مجید کے مطابق وہ ایک ہی دفعہ دی جاتی ہے تاکہ رجوع کا امکان جو ہے وہ باقی رہے. 3 طلاقوں کا کوئی کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک غلط چیز ہے جو ہمارے ہاں در آئی ہے, اور اس کو ہمارے علماء کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بعض روایتوں کو اور بعض قرآن مجید کی آیتوں کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال ہے, اور یہ حنفیوں کا ہے زیادہ تر, چونکہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں, ورنہ باقیوں کی بھی اس میں کوئی مختلف رائے نہیں ہے جو باقی ائمہ ثلاثہ ہیں, کہ ایک ہی مجلس میں اگر آپ 3 طلاقیں دیں گے تو وہ نافذ ہو جائیں گی. تو قرآن مجید سے بالکل مختلف کھڑا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق دی جائے گی, ارادے کے ساتھ دی جائے گی. اس سے میں اگر آپ نے بے سوچے سمجھے دے دی ہے تو وہ طلاق واقعی نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا, اس سے آپ کے منہ سے نکل گیا. اور ایک کے بعد اگر عدت گزر جائے گی تو بیوی آپ سے آزاد ہو جائے گی, دوبارہ آپ شادی کر سکتے ہیں. اور عدت کے اندر اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے طلاق ختم کرنی ہے تو رجوع آپ کر سکتے ہیں, اور یہی حق آپ دوبارہ 2 دفعہ ایک دفعہ اور استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے تیسری مرتبہ استعمال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز روز کا کھیل نہیں ہے کہ آپ طلاق کریں اور پھر رجوع کر لیں, تو پھر ایک پورا اور قانون ہے جو دیا گیا. لیکن چونکہ اس موضوع میں ہم بہت کچھ لکھا اور بولا جا چکا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو پلیز آپ کائنڈلی وہاں دیکھ لیں اور سن لیں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. MP Naved, Irfan, you're up next. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری گئی اس کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو ظالم ہیں. اس کا بھی استدلال یہ لوگ لیتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کا دین نافذ کرنا تو قرآن کا قانون نافذ ہوگا, تو ہم اس کو استدلال کے طور پر لیتے ہیں. تو کیسے ہم اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے وہ عند اللہ کافر ہیں, وہ اللہ کے سامنے کافر ہے. یعنی وہ ہمارے لیے نہیں ان کو کہا گیا, یعنی خدا کے سامنے ہی کہا گیا کہ خدا کے آگے وہ منکر ہوں گے, ان کا شمار کیا جائے گا منکرین میں. لیکن ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ یعنی ہماری جو
jurisdiction है वो ये तो है ही नहीं कि हम किसी को काफिर करार दें, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जानते बूझते वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो कि नहीं जानते बूझते नाफिज करते, वो खुदा के नजदीक काफिर होंगे। लेकिन ये बात कि वो खुदा के नजदीक काफिर होंगे तो खुदाई को मालूम है ना। तो ये इंदल्लाह यहाँ इस आयत का मुराद है। इस आयत का सियाक़ व सबाक़ ये क्योंकि 3 तरह से रिपीट हुई है, फासिकून के अल्फाज भी आए हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हर जगह ये खुदा के आगे ये बात बयान की जा रही है, यानी इन फ्रंट ऑफ गॉड दे विल बी रिगार्डेड एज डिफाइंड, इन फ्रंट ऑफ गॉड दे विल बी रिगार्डेड एज डिसबिलीवर्स। ये खुदा के सामने है, ना कि इन द नास है। एक सवाल और है मेरा, जो ये ईरान के जो लोग थे ये मुशरिकीन में ही आते हैं क्या डेफिनेशन में? नहीं, ये मजूस थे ज्यादातर, ये जो आग जरतुश्त बल्कि कहना चाहिए, सॉरी, ज़ोरास्ट्रियंस थे ज्यादा, जो आग को पूछते थे। ये इनकी भी इब्तिदा ऐसा ही लगता है कि तौहीद से हुई है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनके यहाँ भी शक पैदा हो गया था। Nazir, you're up next. जी, मेरा एक सवाल यही था कि जैसे कि अभी आपने फरमाया ना कि ये खुदूद एक इत्माम हुज्जत, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये तो खुदूद के जरिए इत्माम हुज्जत नहीं है बल्कि विजुलाइज कर रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जमाने से ये प्री प्लान था कि ऐसे होना है, ये सहाबा किराम का इज्तिहाद था, तो उन्होंने इस मामले को आगे लेकर जी जाहिर है कि सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देख के वो अपनी इज्तिहाद इस तरह से आप नहीं कह सकते। ये आप कह सकते हैं कि कुरान मजीद में जो अमल हुआ है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है, उसी को इत्माम तक पहुंचाया है सहाबा किराम ने, उसको कंप्लीट किया है, यानी एक इनिशिएट कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनिशिएट करके काम मुकम्मल कर दिया, अपनी बात को यानी अपनी हुज्जत को पहुंचा दिया। तो सहाबा किराम ने ये इस्तेमाल किया कि चूंकि ये काम कर दिया, लिहाजा अब क्योंकि अरब में जब ये काम कर दिया गया था तो उसका नतीजा ये निकाला गया, तो इकदाम कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जब चूंकि ये इकदाम बाहर भी हो गया है तो लिहाजा अब भी हम ये करेंगे। लेकिन बाज रवायात में इसकी तौज़ीह भी आ गई है कि सरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और उन्होंने कहा कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी तो हदीस में उसका जिक्र भी आ गया, यानी कुरान में जिक्र नहीं है। लेकिन भी तो मतलब ये सिर्फ कहाँ तक मतलब ये हो सकता था साहबा किराम के टाइम से, कितने इसकी जो जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक वो खतूत लिखे हैं, इसके बाहर मैंने जैसे अर्ज किया कि लोगों ने जब कोशिश की कदम बाहर निकालने की तो रोक दिया गया, उनसे कहा कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। चले ठीक है, मेरा एक और सवाल था, जैसे कि ये एक इल्यूमिनाटीज के साइंस वगैरह होते हैं और इनका क्या कॉन्सेप्ट है स्कूल ऑफ थॉट, फराइज स्कूल ऑफ थॉट में, मतलब इनके बारे में क्या? नहीं देखिए, ये जो इल्यूमिनाटीज होते हैं या इतनी की ऑकल्ट चीजें होती हैं, इसको आम तरीके पे देखना चाहिए। फराइज स्कूल से तो हम कुरान मजीद की कोई बात समझ सकते हैं। ये तो एक दुनिया में बहुत सारे कल्ट्स होते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। फ्री मेसन्स जो है वो एक पूरी कल्ट है, इल्यूमिनाटी एक पूरी कल्ट है, ये एक उनकी अपनी तारीख है। तो ये इनको एक तारीखी लिहाज से इनका तज्जिया करना चाहिए, ये बहुत दूर तक इनके जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं। तो मजहब से तो आप कोई चीजें पूछ सकते हैं ना कि अगर कुरान में वो डिस्कस हुई है या कुरान में उसके लिए कोई हिदायत मौजूद है। ये तो एक दुनियावी जो समझ लीजिए कि कल्चरल इजहार है, इंसानियत के मुख्तलिफ रहे हैं, मसालिक रहे हैं, छुप के भी रहे हैं, ओपन भी रहे हैं, उनका अपना एजेंडा होता है। अब ये ज़ायनिज़्म जैसे एक पूरी तहरीक है, मैंने आपको बताया कि यानी इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं जो अपना किरदार अदा करती हैं। तो आप उसमें कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें एक दज्जाल का आता है ना हदीसों में कि दज्जाल आएगा, तो उसको रिलेट करते हैं तमाम चीजों को। नहीं देखिए, दज्जाल के बारे में तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हदीसों के अंदर असल में बाज़ दफ़ा इस पर दज्जाल आ गया है जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई है। सारी रवायात को अगर आप जमा करेंगे, सारी रवायात, तो वो अल्फाज है अल मसीह दज्जाल, झूठा मसीह, फरेबकार मसीह। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज दज्जाल का नहीं कही, रावी असल में ये करते हैं कि बाज़ दफ़ा पूरी बात को ट्रांसफर नहीं करते, तो लगता है कि जैसे सिर्फ दज्जाल का वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हदीसों में जरूरी है कि आप सारी रवायात को जमा करें। तो जब आप सारी रवायात को जमा करते हैं तो उससे मालूम होता है कि अल मसीह दज्जाल कहा गया कि झूठा मसीह, कि आखिरत में कोई आखिरत के नजदीक यानी एंड ऑफ टाइम्स के आसपास कोई शख्स आएगा, वो अपने आप को झूठा मसीह डिक्लेयर करेगा और वो इससे फायदा उठाएगा कि मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं एक मसीह का, क्रिश्चियंस भी हजरत मसीह का दोबारा इंतजार कर रहे हैं, और जो ज्यूज हैं वो तो वैसे ही इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो मसाया है वो अभी तक आया नहीं है, तो उन्होंने तो ईसाई को नहीं माना तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो चूंकि तीनों मज़ाहिब के लोग किसी मसीह का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे फायदा उठा के एक शख्स अपने आप को मसीह होने का दावा करेगा नियर द एंड ऑफ टाइम्स, और वो झूठा होगा। ये है अल मसीह दज्जाल। ये है जो टर्म आपको समझनी है, ना कि सिर्फ दज्जाल की।
ٹھیک ہے تھینک یو. مطلب دونوں الگ الگ چیزیں. تھینک یو سر. نہیں دونوں الگ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی چیز ہے. دجال کا مطلب دجال نہیں ہے, دجال مسیح مراد ہے. بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ دجال الگ سے بیان ہو گیا ہے تو وہ اس میں مسیح کا ورڈ رہ گیا ہے جو رابی بعض دفعہ حذف کر دیتے ہیں. جی مطلب کلٹ سے وہ الگ ہے, مطلب کلٹ کی ایک الگ آپ ہاں کلٹ ایک الگ چیز ہے. جی 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 تھینک یو. کوئی پوچھتا ہے. You're up next. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر آیت یا کچھ آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں. تو جب میں سورہ محمد کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہ ذرا ہٹ کے ہے, وہاں پہ مجھے اس طرح صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے آیات کے اینڈ پہ, تو مجھے اس کی وجہ پوچھنی تھی آپ سے. تو دیکھیے یہ قرآن مجید میں کوئی اصول نہیں ہے, یعنی یہ تو تب سوال بنتا ہو کہ اگر آپ کہیں جی کہ اصول ہے کہ لازماً اللہ تعالیٰ کی صفات ہی آنی چاہیے. بہت ساری صورتوں میں بعض جگہوں پہ صفات آئی ہیں لیکن ایک بہت لمبی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چند جگہوں پہ صفات آ گئی ہیں پھر آگے صفات نہیں آئی. اس کا تعلق تو دیکھیے اس چیز سے ہے کہ صفت کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. تو جس جگہ پہ پیش آئی ہے وہاں پہ استعمال کی گئی ہیں اور جہاں پہ نہیں آئی تو وہاں پہ نہیں کی گئی. سورہ محمد جو ہے وہ ظاہر قتال کی سورہ ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے بالکل آخر میں کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہے اور جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان کے ہاں جو لوگ پیدا ہوں گے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے یستبدل قوما غیرکم, تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے وہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج سے اس چیز کو بیان کیا ہے, ورنہ اٹ از ناٹ اے پرنسپل کہ لازماً اللہ تعالیٰ کی صفات کو آنا چاہیے. یہ جب قاعدے سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو اس پہ کوشچن پیدا ہو جاتا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں نا, قاعدہ یہ ہے ہی نہیں. اگر قاعدہ ہے پھر تو سوال پیدا ہونا چاہیے. قاعدہ نہیں ہے, یہ ایک عموم ہے. تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ آپ جو بہت ساری لمبی صورتیں ہیں یا اور صورتوں کو نکال کر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ صفات پہ صورت ختم نہیں ہو رہی. یعنی کتنی صورتیں ہیں کہ جن کا کوئی ایک سیکشن ہوگا کہ جہاں پہ صفات پہ صورتیں آیتیں ختم ہو رہی ہیں, لیکن بہت بڑا حصہ وہاں پہ صفات نہیں آ رہی ہیں. تو یہ قاعدہ ہے نہیں اصل میں. Adil Qureshi, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو گرامر ہے جو آپ نے بتایا لیوسرا والدین کلی, اس میں جو عاملی صاحب نے دو ضمیروں کا ذکر کیا ہے, ایک جس کو ضمیر مرفوع کہہ رہے ہیں اور دوسری جس کو ضمیر منصوب کہہ رہے ہیں. جی. سو لیوسرا ہو کے اندر یہ جو آخری والی ہو ہے وہ منصوب ضمیر ہے. وہ منصوب ضمیر ہے, اس کو مفعولی ضمیر کہتے ہیں. اور جو فائلی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو مرفوع ہے وہ فائل کی ہوتی ہے, جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے جو کرنے والے, وہ یظہرہ کے اندر گردان کے اندر چھپی ہوتی ہے. جی وہ گردان کے اندر چھپی ہوتی ہے, وہ اندر ہوتی ہے فعل کے اندر. یہ گردان سو یہ گردان ہے کیا, یہ ظاہرہ یظہر ہوا ہے, اظہرہ یظہر اظہار, یہ باب افعال سے ہے, باب افعال ثلاثی مزید ہے, یہ ثلاثی مزید ہے. تھینک یو سر. Thank you very much, Dr. Salim. We still have a few more questions, but I would request the remaining participants to please hold on to their questions until next week. We'll take one last chat question that's been waiting for a while. So the question asks that we need to perform ghusl after having sex with wife or after discharge, but that's not necessary after urination. So why is it that we need to perform ghusl after sex? دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں کہ پاکیزگی کس درجے میں حاصل ہوگی. ہمارا ہدف ہے نا پیوریفیکیشن. تو اب یہ بات کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ why is it that we have to pray 5 times a day, why not 4, why not 3, تو کچھ چیزیں ہیں جس میں خدا بتاتا ہے کہ جو ریکوائرڈ ہدف ہے, ریکوائرڈ آبجیکٹیو وہ کیسے اچیو کر سکتا ہے. میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. مطلب مجھ سے کوئی کہے جی کہ 30 فاسٹ کیوں کرنے, why not 35, why not 60, why not 15, اور حج کو ایک ہی مرتبہ کیوں کیا گیا اور زکوٰۃ 2.5% ہی کیوں ہے. تو یہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا مقصد سمجھنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ یو کین اچیو پیوریفیکیشن. اس آپٹیمم پیوریفیکیشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیر آر سرٹن تھنگز اونلی آئی کین ٹیل یو, تو انہوں نے بتائی ہیں. تو بالکل ایسے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان جو جنسی طور پہ انوالو ہو کے ڈسچارج کرتا ہے تو وہ ایک زیادہ بڑا فینومینا ہے اس سے کہ بنسبت آپ اپنے آپ کو ریلیو کر رہے ہیں. لہٰذا اس کو یہ کہا گیا کہ اس کے لیے پیوریفیکیشن کو ذرا زیادہ بڑا اس کی آبجیکٹیو رکھ دیا گیا کہ آپ محض اب آپ
वजू नहीं करेंगे बल्कि आप नहाएंगे, गुस्ल करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बताया, हर खुदा ही बता सकते थे कि भाई दिस इज टू अचीव प्योरिफिकेशन नाउ, इट्स नॉट जस्ट वजू, इट्स बेदिंग और गुस्ल दैट इज नीडेड। तो बुनियादी बात वही है कि बाज प्योरिफिकेशन के जो एक्ट्स होते हैं उसमें ह्यूमन इंटेलेक्ट इज नॉट एबल टू कम टू ग्रिप्स कि भाई क्यों ऐसे है। हम तो ये समझ सकते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने कहा है तो उसका असल में मतलब फिर ये होगा कि ज्यादा प्यूरिफिकेशन चाहिए, चूंकि नहाने का कहा गया ना, वी नीड टू बी प्योरिफाइड मोर बिकॉज द थिंग दैट वी डिड वाज समथिंग व्हिच वाज मोर देन जस्ट यूरिनेटिंग। यानी उसकी जो हैसियत है, जो हिजान वो पैदा करती है, जो आपके अंदर एक हैवानियत पैदा करती है, वो ज्यादा है बहुत। इस वजह से उसकी पाकीज़गी का जो की शर्त है वो भी ज्यादा है। Thank you very much, Dr. Salim. We still have some questions, but please, for the remaining people, wait until next week. You can ask them during the Saturday session or during Ask Dr. Salim 2. That'll be happening after the coming weekend, so on August 8th. Otherwise, you can also wait until next Sunday session to ask your questions. We're over time, so I hope you all understand. Right. Thank you very much.